And then it's completely fine, ma'am. Ashok Bhai has sent a salam to both of us. Ashok Bhai is here. And probably some of our friends are also joining us soon. तो मैम मैं क्या एक आपका तारुफ दूं, यहाँ पे हर आदमी आपको अच्छी तरीके से वाकिफ है और मैं तारुफ देने लायक भी नहीं हूँ, but at least for those who are new on Instagram and are not aware about the ma'am work, she has compiled 25 books, 50 essays or academic papers. In addition, her huge body of work is reflected in various magazines and newspapers. So we're talking about the articles of Dr. Rakshanda Jaleel is coming regularly basis in Hindustan Times, Hindu, Outlook, Scroll, Wire, and also ma'am is editor for the Taj magazine. So let us now come to our topic. Ma'am, can you please little bit told us of our book title, but you don't look like a Muslim, because title is little bit very important or a key word for our text. So and also sorry, this picture is very important here. मेरे पास किताब नहीं है इस वक्त, कोई तो बात आप जरा नहीं, किताब उठा के दिखाइए। मैं किताब दिखा देता हूँ मैम. 1 minute, I have to switch my camera and I will show the book. If you would able to see this is a cover page of a book, and if you look here, this is a title. Is it visible to all of you? तो देखिए, ये किताब जो है ये एक वक्त में एक साथ बैठ के नहीं लिखी गई है। इसमें 40 एसेज हैं एंड दिस वाज रिटन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मुख्तलिफ जगहों के लिए, मुख्तलिफ मसरफ के लिए, मुख्तलिफ ओकेजन्स के लिए, मुख्तलिफ ऑडियंसेस के लिए लिखी गए थे। तो मुझे लगने लगा कि इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर ढूंढ के निकाला जाए तो उनमें कोई एक कॉमन थ्रेड नजर आता है। तो ये सोच के उसमें से मैंने 40 एसेज का इंतखाब किया। 40 की भी अपनी कोई सैंक्टिटी नहीं है, मुझे चिल्ला नहीं खींच रही थी मैं तो इसकी कोई 40 की भी सिग्निफिकेंस नहीं थी। कुछ नेचुरल तरीके से ऑलमोस्ट ऑर्गेनिकली हमें लगने लगा कि इसमें 4 मेजर सेक्शंस नजर आ रहे हैं। 4 अगर हम इसको, मेरी चूंकि ट्रेनिंग पीएचडी के वक्त से कुछ इस किस्म की हो गई है कि लिखने से पहले मैं लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बनाती हूँ जहन में। अब भी मैं जब कोई किसी किताब पे काम करती हूँ या एडिटेड वॉल्यूम पे काम करती हूँ तो सबसे पहला काम मैं एक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स बनाती हूँ। तो जब मैं इसकी कंटेंट्स बनाने बैठी तो मुझे लगा कि 4 सेक्शंस बड़े नेचुरली निकल के आ रहे हैं इन बहुत मुख्तलिफ चीज़ों में से। वो थे आइडेंटिटी, कल्चर, लिटरेचर और रिलीजन। तो फिर जो मेरे पास एक बहुत बड़ा सा एक कलेक्शन था उसमें से मैंने 40 चीज़ों का इंतखाब किया। ये बताना भी ज़रूरी है कि बहुत सी ऑबिचुरीज भी मैं लिखती हूँ। अब हिंदुस्तान के जो अखबारात हैं अंग्रेजी के खास तौर से, जब भी उर्दू की दुनिया में किसी का इंतकाल होता है तो मेरे ख्याल से मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो गई हूँ। ये कोई बहुत फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन कुछ मुझे लगता ये है कि लोगों को जब जल्दी से कोई ऑबिट चाहिए होती है, किसी का इंतकाल हो जाता है या कुछ, तो बिल्कुल ओवरनाइट जैसे किसी को चाहिए अखबार के ऑबिट के लिए, तो वो भी मैं बहुत लिखती हूँ। तो मेरे पास एक बहुत सी ऑबिट्स भी थी मुख्तलिफ किस्म की, ट्रिब्यूट्स कह लीजिए, ऑबिट्स कह लीजिए, मेमोरियल पीसेस कह लीजिए। तो उनकी मुझे लगा यहाँ गुंजाइश नहीं है, उनका कभी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि टॉपिकल हैं। मसलन जैसे किसान पे लिखना, कि दिल्ली में एक ज़माने में पिछले साल और इससे पहले दिल्ली में, बम्बई में, बड़े जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान के, एक एग्रेरियन क्राइसिस है हमारे यहाँ लंबे अरसे से। तो हमें अपने शहरों में किसानों की मार्चेस, लॉन्ग मार्च जिसको कहते हैं, वो नजर आते थे। तो कई चीज़ें तो टॉपिकल थी जो न्यूज़ वर्दी थी, लेकिन वो इतनी भी टॉपिकल और इतनी भी लोकलाइज नहीं थी कि मुझे लगा कि अगर 2 महीने बाद, 2 साल बाद भी कोई इसको पढ़े तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। तो बहुत सी चीज़ें ये सोचते जहन में रखते हुए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भले ही किसी मौके के लिए लिखी गई हों, लेकिन उनमें से कोई चीज़ ऐसी बात निकलती है जो कहीं ना कहीं मायने रखती है लोगों के लिए बाद में भी। तो ये सारे जब कंसिडरेशंस देखे गए तो 40 फिर एसेज का इंतखाब किया गया। फिर उनको कुछ को रीराइट किया गया, क्योंकि कुछ जैसे मसलन एक ऐसे है सेपरेट बट इक्वल, जो कि अलीगढ़ में, यहाँ पे जो सुनने वाले इस वक्त लोग हैं जो अलीगढ़ से वाकिफ हैं या अलीगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, वो विमेंस कॉलेज अलीगढ़ को जानते हैं। बिल्कुल, हाँ, वही मैं उसको पूछने वाला था। जी बिल्कुल, और भी अलीगढ़ वाले यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल मैम। जी। तो खैर,
تو ویمنس کالج کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور ویمنس کالج کیسے بنا, کیسے شروع ہوا, پاپا میاں شیخ عبداللہ جو اس کے فاؤنڈر تھے, بہت ہی ریمارکیبل آدمی, بہت ریمارکیبل. ان پہ میں نے ان پہ ایک پیپر لکھا تھا جو اکیڈیمک پیپر تھا, اور برلن میں یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں پڑھا گیا تھا. مجھے لگا کہ یہ بھلے ہی اکیڈمک پیپر ہے, لیکن اس کی فٹ نوٹس اور چیزیں ہٹا دی جائیں, جو اس کا کرنل ہے, جو اس کا مول تتو ہے, اس کو میں ری رائٹ کر سکتی ہوں ایک ڈیفیوز جنرل لے آڈینس کے لیے. تو یہ جو 40 ایسیز تھے, ان میں سے کئی چیزیں ایسی تھیں جو مجھے لگنے لگا کہ بھلے ہی وہ ان کا موقع لکھنے کا امپلس الگ رہا ہو, لیکن ان کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ جو بہت چھوٹے پیسز تھے ان کو ذرا ایک یونیفارم لینتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ریان صاحب, پتہ نہیں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں, میں لکھنے سے پہلے ایڈیٹر ہوا کرتی تھی, میں پبلشنگ کمپنی میں کام کرتی تھی. اچھا, یہ میم دس از the first time I came to know that you have done میں نے لمبے عرصے تک پبلشنگ کمپنی میں کام کیا ہے. تو میں بطور ایڈیٹر کے بھی سوچتی ہوں, میں صاف کاپی دیتی ہوں, ایڈٹ کی ہوئی کاپی دیتی ہوں, میں کنسسٹنسی, ریپیٹیشن, اس قسم کی چیزوں کی طرف توجہ میری رہتی ہے لکھتے وقت ہی. تو جب یہ ایسیز ہم ایڈٹ کر رہے تھے تو مجھے یہ بھی لگنے لگا کہ نہ صرف کانٹینٹ اور بلکہ لینتھ میں بھی بہت فرق نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایک ریڈر کی طرح کتاب کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ 5000 ورڈز کا ایک ایسے ہو پھر 800 ورڈز کا ایک ایسے, یہ کچھ بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا. دو خاص بات اس بک کے ساتھ, یہ ویری ویلیوبل پوائنٹ, دیٹ جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی 40 کا مسئلہ نہیں تھا, بٹ آل دیز 40 ایسیز ہیز بین ڈیوائڈیڈ ان اے کانٹیکچوئل تھیمس. تو آئیڈینٹی کی تھیم سیپریٹ ہے, دا میٹرکس آف کلچر کی تھیم سیپریٹ ہے, اینڈ دے آل آر ویری ڈائیورس. جیسے آپ نے بتایا کہ دے آر کمنگ فرام ڈفرنٹ پلیسز, سبجیکٹ بہت جدا ہیں. تو لیکن ریڈرز کو بائنڈ کرنے کے لیے دے آر بائنڈیڈ بائی اے اسٹرنگ, and some place the string is work as an identity, some place it's a lost time. At some instances we will find it that each theme is connected with each other with the Urdu poetry, like you say Kisan March is one of the social connection. So اس طرح سے, اور پھر سارے essays کا میم جو سائز ہے ورڈ کاؤنٹ کے حساب سے they are almost equal as you said. جی, یہ کیا گیا تھا, یہ جب ان کو جمع کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ لینتھ اور ٹون, سب سے زیادہ ٹون, کہ آپ جب ایک اکیڈیمک پیپر لکھتے ہیں ایک سیمینار میں پڑھنے کے لیے تو آپ میرے خیال سے دوسری طرح سے لکھتے ہیں. پھر اگر آپ اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں, آپیڈ لکھ رہے ہیں, ایک پیورلی جرنلسٹک پیس لکھ رہے ہیں, تو پھر آپ کی آڈینس الگ ہو جاتی ہے. مثلاً ایک پیس تھا اس میں, جب پدماوت فلم آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا بہت وقت تمہار ہوا تھا. تو انیشلی جو میں نے چیز لکھی تھی وہ خلیج ٹائمز یا کوئی گلف کا کوئی اخبار تھا, میں نام بھول رہی ہوں اس وقت, ممکن ہے خلیج ٹائمز نہیں, بٹ کوئی سا گلف, عرب نیوز یا گلف ٹائمز ہوگا. جی جی, ان میں سے کوئی ایک تھا. تو بہرحال ایک این آر آئی آڈینس, ایک ڈائسپورک آڈینس, ایک نان انڈین آڈینس کے لیے جب آپ لکھ رہے ہیں تو آڈینس بھی کہیں میٹر کرتی ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ کتاب کی شکل دینا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹون لگ بھگ ایک سے رہے. اچھا, ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ ایک سلوگن نکل کے آیا تھا فیمنسٹ موومنٹ جو تھا 60s کا, اس میں سے سلوگن نکلا تھا the personal is the political. یعنی عورتوں نے, خاص طور سے فیمیل رائٹرز نے یہ سوچا کہ ہم اپنی زندگی کو مائنڈ کریں گے, اپنے لیوڈ ایکسپیرینسز, اپنے اصل ذاتی ایکسپیرینسز کو مائنڈ کریں گے, اور مائنڈ جیولوجی کے سینس میں استعمال کر رہی ہوں, اس میں سے چیزیں کھود کے نکالیں گے, اور ان چیزوں سے ایک سیمنگلی پرسنل چیز سے ایک بڑی بات, یا بڑی سے مراد ہے کہ جو اور لوگوں کو بھی سمجھ آئے, وائڈر آڈینسز پہ پہنچانے کے, ہاں, ایک وائڈر آڈینس کو سمجھ میں آئے. تو پرسنل از اے پولیٹیکل سلوگن مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے کوئی نہ کوئی چیز کھوج کے نکال سکتے ہیں, اور کہیں وی کین میک کامن کاز. اور یہ کتاب جب یہ پچھلے سال چھپ کے آئی تھی مئی میں, تو جو ریڈرز کے رسپانسز تھے اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں. آگے چل کے اگر موقع ہوا تو ہم بات کریں گے قانون کی اور بالکل. تو اب ساؤتھ میں رہنے والی کوئی لیڈی مجھے کہہ رہی ہے کہ ہماری نانی بھی یہ کیا کرتی تھی, ہماری دادی بھی یہ کیا کرتی تھی, یا ہمارے گھر میں بھی یہ ہوتا تھا. تو جو کامن ایکسپیرینس, ہم کیوں ڈفرینسز کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کیوں اپنے آپ کو پکٹ فینسز میں باندھ رہے ہیں, ہم کیوں اپنے آپ کو آئیلینڈ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ بالکل جدا ہے سب سے اور یونیک ہے اور ہمیں اس کو پرزرو کرنا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہاں, ہماری آئیڈینٹی ہم سب کی
بہت سی لیئرز ہیں آئیڈینٹی کی. ہم ایک وقت میں کئی چیزیں ہیں. آپ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ ہسٹورین بھی ہیں, آپ کلچرل انتھوزیاسٹ بھی ہیں, انیٹمسٹ بھی ہیں. So we carry multiple hats. We carry multiple hats in our life, but we should be connected with each other. Nothing wrong with that. تو وہ جو آپ کی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہیں انہیں کیوں نہ سیلیبریٹ کیا جائے, بجائے اس کے ہم اپنے آپ کو ایک خلا میں رکھ لیں اور کہیں صاحب ہم اپنے آپ کو ہر انفلوئنس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. ایک شیل میں رہنے کے بجائے ہم ایک کنیکٹنگ بانڈس میں ساتھ آئے ہیں, وہ زیادہ. جی ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ شاید ہم زیادہ لوگوں سے جڑ سکتے ہیں. اور رائٹر کا مقصد یہ ہے ہم کس لیے لکھ رہے ہیں, آخر صرف اپنے پلیزر کے لیے تو نہیں لکھ رہے نا. تو میں صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں لکھ رہی ہوں. میں جو لکھ رہی ہوں میں چاہتی ہوں لوگ اسے پڑھیں, میں چاہتی ہوں وہ چھپے, میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں. تو اگر میں کوئی بہت ہی ڈسٹنکٹ اور ایکسٹریملی اسپیسیفک انسٹنس لے لوں گی, وہ بھی لکھا گیا ادب میں, ویسا بھی لکھا گیا ہے, انڈیویجولزم کی بھی جگہ ہے ادب میں, ایسی بات نہیں ہے. تو الگ الگ لوگ الگ الگ طرح سے ادب میں سے وہ چیزیں نکالتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آتا ہے. جی تو مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید مجھے ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جو بھلے ہی ذاتی ہوں, یا میری بچپن کی یادیں ہوں, یا نوسٹالجیا کی چیزیں ہوں, یا گزرے ہوئے دنوں کی باتیں ہوں, لیکن ان سے کوئی میں ایک ایسی بات کر سکتی ہوں جو ایک برج بناتی ہے. لیکن میم وہ گزرے ہوئے دن بہت سارے لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے. دیٹس اے میموریز فار مینی آف اس. سو دس از اے پوائنٹ اینڈ اٹس irrespective of caste, creed, religion or region. Maybe it exists in a different shapes, as you shared that a South Indian lady said that culinary dishes or that culture was existed in her homes also. When we come to before the content, you dedicated this book to Dr. Abdul Jaleel Marhoom, your father, late father, and as you said that, and we agreed on that he was a proud Indian and a very good practicing Muslim. And below it a very good verse is in Urdu, چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی نہیں, ہم ہی ہم ہیں تو کیا بنتی ہے, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. تو میم یہ ذرا سا تھوڑا سا ایکسپلین کریں, بیکاز اٹ از ویری کانٹیکچوئل. دا ریڈرز ہو ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز اینڈ بیک گراؤنڈ, آئی انڈرسٹینڈ ان وچ کانٹیکسٹ یو روٹ دس, سو پلیز دیٹس ویری امپورٹنٹ. جو ڈیڈیکیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے, میں پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو ابو, مائی فادر ڈاکٹر عبدل جلیل, who was a proud Indian and a practicing Muslim and never saw any duality in being both. آج جس ہم ابو کا انتقال 15 سال پہلے, لگ بھگ 15 سال پہلے ہو گیا تھا. جس زمانے میں ہم آج رہ رہے ہیں, ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کوئی ایک چیز بنیے اور وہ بالکل ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے, اور سب لوگوں کو ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے, مونوٹونس ہونا چاہیے. جی مونوٹونس, مونوکرومیٹک اور مونولیتھک ہونا چاہیے. اور یہ جو شعر ہے یہ سرشار سیلانی کا ہے اور بک پسند تھا, اور یہ ایک زمانے پرانا شعر ہے, لوگ پڑھا کرتے تھے اس کو اکثر. چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے, ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تم ہی تم ہو تو کیا تم. یعنی آپ باغ میں جاتے ہیں تو ہم جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی پھول کھلنا چاہیے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون سا پھول ہو, ایک ہی پھول ہو, اور وہ پھول بھی ایک ہی رنگ کا ہو. مطلب مختلف رنگوں کی بھی ضرورت نہیں, ایک ہی رنگ ہو. یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا رنگ ہو. تو پھر وہ باغ نہیں ہو سکتا ہے, وہ کچھ اور ہو سکتا ہے, کیونکہ باغ کا, نیچر کا سب سے بڑی بات تو نیچر. نیچر کا دستور یہ ہے کہ ایک پھول نہیں کھلتا ہے, بھانتی بھانتی کے کھلتے ہیں, الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں. تو آپ اگر اس پریزنٹ ورلڈ آرڈر میں, اور خاص طور سے ہندوستان میں, اگر ہم سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ایک جیسے بن جائیے, تو یہ جو یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی بات تھی, اور کم سے کم میرے بچپن تک اسکولوں میں ایسے لکھوائے جاتے تھے کہ انیکتا میں ایکتا, یہ اسکول کے ایسے ہوا کرتے تھے. میرے خیال سے اب شاید نہیں لکھوائے جاتے ہیں بچوں کو, کیونکہ ہم انیکتا چاہتے ہی نہیں ہیں, ہم تو ایکتا چاہتے ہیں. لیکن جو نہروین انڈیا تھا, اور اس کے بہت بعد تک اسکول کریکولم ہو, کلچرل پروگرامز ہوں, ہندی فلمیں ہوں, ہمارا ساہتیہ ہو, ہر طرف سے جو میسج نکل کے آتا تھا, جو نچوڑ نکل کے آتا تھا, وہ یہ تھا کہ انیکتا میں ایکتا ہے, اور وہ ڈھونڈی جا سکتی ہے, اور اس کو الگ الگ طریقے, اور اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو ریلیش بھی کیا جا سکتا ہے. سیلیبریٹ از دی رائٹ ورڈ, کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور کس طرح سے کرنا چاہیے.
کس طرح سے اب جو ہے ہم اس سیلیبریشن تو دور کی بات، ہم اس کو فلیٹن آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو یہ سرشار سیلانی کا جو شعر میں نے بطور ڈیڈیکیشن کے استعمال کیا اور ابو کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اٹ واز انٹائرلی پاسبل، اور 15 17 18 سال پہلے کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں تھا. لیونگ میموری کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنی یاد میں یہ بالکل ممکن تھا کہ آپ ایک پریکٹسنگ ریلیجس انسان بھی ہوں، آپ ایک پراؤڈ ہندوستانی بھی ہوں، اور اس میں آپ کو ڈوالٹی کوئی نہیں ہے. مطلب یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی ون اور دی ادر. اور میم جی کہیں نہ کہیں اسی طرح سے آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے مائی فادر ڈیڈنٹ ٹیک اے ٹرین ٹو پاکستان، کیونکہ آپ پارٹیشن میموریز سے جڑی ہوئی بہت ساری یادوں کو لٹریچر میں آپ نے ایکسپلور کیا ہے. جی آپ کا بہت بڑا کام ہے اس میں، جو اس وقت کا اردو لٹریچر تھا اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دیٹ ٹرامیٹک میموریز، اس پہ کافی کام ہے. تو وہ ریفلیکشن بھی یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ والد صاحب جو تھے ان کے پاس چوائس تھی کہ پرومس لینڈ جو کہا جاتا تھا سو کالڈ، ہی کوڈ گو دیئر اینڈ ہی کوڈ اویل ویری گڈ اپارچونیٹیز ان دوز ڈیز. 47 48 49 50 52 تک ہمارے شہر سے لوگ گئے ہیں، ہمارے ریجن سے لوگ گئے، ایون لیٹ اپ ٹو 58 they went to پاکستان. اور ان کو ٹھیک ہے ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز دیٹ کنٹری واز لوکنگ فار ا ینگ educated professional Muslims, so he could have a very much better opportunities. But I wrote in my review کہ نانک کے جو آپ نے نانک پہ چیپٹر کنکلوڈ کیا کہ نانک کے ملک میں انہیں اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرنا، and Delhi was a struggle for him for some time at least. He moved to a new place, Aligarh, and Aligarh to Delhi. So ma'am اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن. جی یہ کیسے ہے، اس میں مائی فادر ڈڈ ناٹ ٹیک دا ٹرین ٹو پاکستان. ہم لوگ سب خوشونت سنگھ کی کتاب سے کا ذکر جانتے ہیں، ٹرین ٹو پاکستان. لیکن کچھ لوگوں نے وہ ٹرین پکڑی، کچھ لوگ گئے، بہت تعداد میں لوگ گئے. لیکن ان کا کیا جو نہیں گئے، مطلب آپ اور ہم ہندوستان میں آج اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے والد دادا یا فادرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اینڈ وائی دس فور فادرز، آئی مین عورتوں کا بھی اس میں بہت بڑا رول تھا. کئی عورتوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے باقی خاندان یہی ہے، ہم یہیں رہیں گے. تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں اور ہم یہیں رہیں گے. اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے یہی سمجھایا کہ نہیں یہی ہمارا ملک ہے، یہی ہمارا وطن ہے، ہمارے اجداد یہیں دفن ہیں اور ہم یہیں رہیں گے. اور جیسا کہ باقی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، دیکھیے شروع کے سال پارٹیشن کے فوراً بعد کے آسان تو کسی کے لیے بھی نہیں تھے، مشکل تھا. ہماری اکانومی اسٹرگل کر رہی تھی، وی ور سوشلسٹ ریپبلک، چیزیں کم تھیں. وہ تو 80s میں جا کے ریفارمز آنے کے بعد ریفارمز آئے ہیں، اکنامک ریفارمز آئے ہیں. تو جو مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے کہ آپ سپر بازار یا کسی بڑے بازار میں جائیے تو آپ کو اگر شیمپو بھی خریدنا ہے تو 2 طرح کے شیمپوز ہوں گے، صابن خریدنا ہے تو 3 طرح کے ہوں گے، سب لوکلی میڈ ہوں گے، باہر کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. جینز بھی خریدنا ہے تو آپ لوکل برانڈز پہنیں گے، لیوائز اور رینگلر نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی لے آتا تھا باہر سے تو وہ بہت بڑی بات تھی. تو 1980s تک کا جو وقت تھا، یعنی 47 سے لے کے اگلے 40 سال ملک نے بہت اسٹرگل بھی کیا، لیکن بڑی خودداری کے ساتھ ہندوستان نے اپنے آپ کو کرافٹ کیا انٹو اے نیشن. یعنی کہ جو شروع کا وقت تھا وہ تکلیف دہ سبھی کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں تھا. it was a difficult time. It was a time of struggle. Factories were being laid. نہرو جی کی میں بات یاد کرتی ہوں کہ نہرو نے یہ کہا کہ let the temples of modern India be the dams and the factories and the universities and colleges. تو یہ جو بڑے ڈیمز بنے، جو جمشید پور قسم کی جو فیکٹری ٹاؤن شپس بنی جہاں سوویت یونین کی مدد سے بنی. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو ایک فاؤنڈیشن لے کی گئی جس پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ ان شروع کے سالوں کی بات ہے. تو اس میں ہمارے جیسے خاندان میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو بھاگیدار بننا ہے اس کا. You have to be a stakeholder in it. Integral part of it. If every shoulder has to be put to the wheel, your shoulder must also be there at the wheel. تو یہ بات الگ الگ طرح سے سمجھائی جاتی تھی. کرنی اور کہنی دو میں کوئی فرق نہیں تھا اس جنریشن کے لوگوں میں. تو اور بہت سی چیزیں تھیں، جیسے مثلاً چھوٹی چھوٹی باتیں، چونکہ اس کتاب میں بہت سی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے تو اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں کئی چیزیں. مثلاً کہ آپ جو بھی کھانا ہے وہ آپ ویسٹ مت کیجیے. اور والدین یہ بتاتے تھے کہ اڑیسہ میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو آپ کھانا مت ویسٹ کیجیے. پانی نل کھلا مت چھوڑیے، کیونکہ گاؤں میں عورت پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور جا رہی ہے، وہ کہاں سے پانی لے کے آ رہی ہے. پورٹیبل واٹر ہر جگہ نہیں تھا. بالکل. بجلیوں کے لیے کہا جاتا تھا کہ جب آپ کمرے سے باہر جائیں تو سوئچ آف دا لائٹس.
اور یہ میری آج بھی ہیبٹ ہے, میں رات کو ایک کمرے میں جا کے جتنی بھی غیر ضروری بتیاں ہوتی ہیں وہ بند کرتی ہوں. تو یہ سب چیزیں ہماری ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں گھٹی میں شامل تھی, اور یہ سب چیزیں وہ ویلیوز تھیں جو ہمیں اپنے بزرگوں سے مل رہی تھی, اور ان بزرگوں کو اپنے نیشنل لیڈر سے مل رہی تھی, کیونکہ یہ بات ذہن میں ڈالی جا رہی تھی کہ پانی کی قلت ہے, بجلی کی قلت ہے, کھانے کی قلت ہے. لیکن یہ جو قلتیں تھیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی محرومیت کا اندازہ تھا. ہندوستان بڑے شان سے اپنا سر اونچا کر کے جی رہا ہے, اور وہ ایک سینس آف پرائڈ تھی, وہ ایجوکیشن سے ملتی تھی کہ اچھی تعلیمیں اسکول اور کالج میں. میں دہلی یونیورسٹی میں پڑھا ہے جو ایک سینٹرلی فنڈیڈ یونیورسٹی ہے, سینٹرل یونیورسٹی ہے. 35 روپے ہماری فیس ہوتی تھی. 35 روپے فیس تھی, but that was a word for quality education. And I think I got a very one of the best education that one of the best. آپ نے میڈیسن کیا, آپ بھی سینٹرل یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, تو پروفیشنل کورسز میں یقیناً فیس زیادہ تھی, لیکن پھر بھی اس میں نہیں پڑھی تھی. تو 35 روپے کی فیس میں جو تعلیم ہم کو ملی, I think that's what made us who we are. وہ بڑھ ضرور گئی ہے. اب میری بیٹی دہلی یونیورسٹی سے جب پڑھ کے نکلی تو وہ 10,000 روپے سال کے تھے. ہاں, لیکن وہ 10,000 روپے سال کے 10,000 روپے سال کے بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. یعنی 3 سال کے انڈر گریڈ کورس میں آپ 30,000 روپے میں یو گیٹ اے BA ڈگری فرام سم آف دا فائنسٹ ٹیچرز ان دا کنٹری. تو ان چیزوں کو ہم لوگ ذرا بھٹک رہے ہیں اپنے سبجیکٹ سے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دس از واٹ میکس اس ہو وی آر. میم کئی سارے ویورز کے کمنٹس بھی آئے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ہی جوائن فرام عمان, خالد بھائی. ہی از اے ویری لٹریٹ گائے اینڈ رائٹ مینی آرٹیکلس. ان کے دادا بھی کافی بڑے افسانہ نگار تھے. ہی از ان ریختہ, ان کی بکس ہیں عمر قروی صاحب کی. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خواجہ, ہی آلسو جوائن. ہی از فزیولوجسٹ اینڈ ہی از مائی بیچ میٹ. سو مینی پیپل آر کمنگ اینڈ دے آر رائٹنگ. دیٹ کنورسیشن از گوئنگ ان اے ویری گڈ ڈائریکشن. میم اسی بیچ میں جب آپ نے اپنے چیپٹرس کو, اور جو پہلا جو ہمارا پالیٹکس آف آئیڈینٹی والا جو سیکشن ہے یا تھیم ہے, اس میں آپ نے مسلم ورڈز کو جو ٹریول کیا, یو ہیو روٹ دیٹ میموز ان اے ویری ونڈرفل مینر, اینڈ یو پک آؤٹ لائک مجھے لگا کہ خالد حسینی کی ناول اگر میں پڑھوں تو کابل فضا مجھے یاد آ جائے گی. جب کائٹ رنر میں پڑھتا ہوں یا 1000 Splendid Sun پڑھتا ہوں, how the society of Afghans, people usually don't know, those who are not accustomed with history, that what we saw today Afghanistan, it was much advanced before. In a decade of 40s, 50s and 60s, they have much better quality of female education. They have their medical colleges and male and female are working together at a working places. So it was a big transition from one place. Then when you travel to Bangladesh, and اس میں ڈھاکہ کا بھی ذکر آ گیا, then especially the place where I am sitting, you also traveled there for your Hajj pilgrimage, and I read that article, by the way. It was published I think in Saudi News or Gulf Times when you make your pilgrimage. It was published. I read that article before. So ma'am, اس پہ تھوڑا سا جو مسلم ورڈ کو آپ نے پورا ڈسکس کیا, and at the end you use the same word, the monochromatic Muslim word, and you bust that myth. It is not a monochromatic word. So you don't want to see in that vision or in that view, and in between the moving tombs also. Because it is, I ask many things. I'm sorry for that. It is very difficult. آپ کئی چیزیں پوچھ رہے ہیں, میں دیکھیے کتنی چیزوں کا جواب دے پاتی ہوں. But نہیں, آپ اپنے کمفرٹ سے وہ جو myth ہے کہ معاف کیجیے گا, میں اگر یہاں پہ کچھ لوگ سن رہے ہیں اور وہ پینتھیزم میں یقین کرتے ہیں, تو معاف کیجیے گا, ناٹ پینتھیزم, پین اسلامزم میں, تو وہ میں پوری طرح سے اس کو نہیں سمجھ پائی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اسلام کی جو ریجنل ویریشنز ہیں وہی اس کی اسٹرینتھ ہے. کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ امہ جو ہے وہ سارا ایک سا ہے, تو امہ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ یقیناً مونوتھیزم ہے, یعنی ایک اللہ میں یقین رکھنا. لیکن جو اس میں ریجنل ویریشنز آ گئی ہیں, یعنی بنگلہ دیش میں جو مسلمان ہیں, یا ٹرکی میں جو مسلمان ہیں, یا سعودیہ میں جو مسلمان ہیں, تو جو ریجنل ویریشنز ہیں ہمیں شاید ان کو بھی دیکھنا چاہیے. That is a strength. That is a strength, and Islam gave a space of this. First of all, we need to understand that there is a space in Islam. بالکل وہ سب چیزیں ہیں. اب خواجہ خضر کی جو اہمیت بنگالی مسلمان کے لیے ہے, خواجہ خضر جو آپ کو گھومتے ٹہلتے ندیوں کے پاس, قرۃ العین حیدر کی کہانیوں میں خواجہ خضر کا جو ڈپکشن ہمیں ملتا ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے, جو which is earlier ایسٹ پاکستان کے حوالے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ایسے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ 3 مہینے کے عرصے میں 3 مختلف ملکوں میں گئی. ایز اٹ ہیپنس تینوں مسلمان ملک تھے, بنگلہ دیش, سعودی عربیہ اور افغانستان. اور تو 3 مہینے کے آخر میں نے جب یہ آرٹیکل لکھا تو مجھے لگا کہ یہ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں جگہ مجھے بہت کامنالٹیز ملی ہوں گی کیونکہ سب جگہ فیلو مسلمس. ہاں ریلیجن کے لحاظ سے ایک چیز ہے کہ آپ کو فکر نہیں کرنی ہوتی کہ آپ ہر جگہ حلال فوڈ مل رہا ہے, یو کین ہیپیلی ایٹ چکن ساسیجز وداؤٹ ورینگ کہ وہ کیسے ہیں. لیکن دیٹس ناٹ دی پوائنٹ. دی پوائنٹ از کہ جو ریجنل ویریشنز وہ کتنی اہم ہے. اور وہ جو کچھ اس آرٹیکل میں نے جوکس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہیومر بھی ریجن اسپیسیفک ہوتا ہے. ہیومر جو ہے وہ ریلیجن اسپیسیفک نہیں ہوتا ہے, وہ ریجن اسپیسیفک ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی ذکر آیا تھا. اچھا ایک اور چیز جہاں میں گئی تھی جو میں اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں کر پائی بٹ اور جگہ میں نے لکھا ہے, ایک دفعہ ٹرکی جانا ہوا, 2 ہفتے تک وہاں رہنا ہوا. تو وہاں جو میں نے ایک بہت کاسموپولیٹنزم اور اسلام کا ایک بڑا اچھا مشرن دیکھا, ایک اچھا مکسنگ دیکھی, وہ بھی قابل ذکر ہے. اس کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہو پایا لیکن ٹرکی از اے ویری گڈ ایگزامپل آف ہاؤ ماڈرنٹی ان اسلام کین واک سائڈ بائی سائڈ. میم ایون ہم گھریلو دعوتیں جیسے آپ نے کہا, تو ہماری بھی یہاں ایکسپیٹس کی گھریلو دعوتیں ہوتی ہیں, ہندوستانی پاکستانی اکثر زیادہ ہوتے ہیں اس میں. تو ایک نارتھ انڈین ہندو اور مسلم is much comfortable with Lahore wala or Karachi wala. When we saw the people coming from same our country, it's not a point, it's about humor, and you say the connecting with the humor. So one is coming from Tamil Nadu and one is coming from Calicut. They are more closer and they make a clusters within one party. You will find the people from Pakistan, Delhi and sitting together. So this is a cultural affinity, this is a linguistic affinity, this is a regional affinities which exist within every ecosystem, irrespective of the religion. And the way you put it is really you want to bust that myth that exists in some of our mind, that this Muslim word is monochromatic. Some non-Muslims also understand that, okay, you are in Saudi Arabia, so how come this something? But so for Saudis, every Indian and even every Pakistani is same. Irrespective of Hindu or Muslim, they say they are Hindi. So Hindi is a word for them for vast subcontinent where we come, we have our cultural roots from this place. So ma'am, thank you. جی جیسے ٹرکی میں اسپائسز کو بہارت کہتے ہیں. ہاں بہارت میں here also in Saudi Arabia also بہارت. This word came from India and they say Baharat, and the same word is used here in Arabic word also. Ma'am, a little bit on moving tombs because this I don't want to elaborate more because we don't have time, but this is also very personal. اس کو سننے والے اگر آپ کی جو آڈینس ہے وہاں کی, ان میں سے کچھ کو شاید اعتراض ہوگا. جی میم, میں بس تو یہ اور اس سے اعتراض ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شرم و حیا کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے بھی ہے. آنکھ کی شرم جو ہے یہ صرف عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. لیکن جو سیگریگیشن کا کانسیپٹ ہے وہ سیگریگیشن کبھی مجھے لگتا ہے اپنے ساتھ ایکوالٹی کو نہیں لے کے چلتا ہے. جب آپ سیگریگیٹ کر دیتے ہیں آدھی پاپولیشن کو, آپ کہتے ہیں کہ آپ الگ ہیں, آپ الگ کھائیے, دعوتوں میں آپ الگ آئیے, شادیوں میں مردوں عورتوں کے بالکل الگ انکلوجرز ہوتے ہیں, تو کہیں ہم اس کی کیجولٹی پھر ایکوالٹی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا مجھے لگتا ہے. تو میم جب میٹرکس آف کلچر میں ہم جاتے ہیں اور آگے جا کے تھوڑا سا کولینری میمورس آپ نے بہت ڈسکس کیا, اور دیٹ از ریئلی اے رچ پارٹ. آئی ایم اے فوڈ لور اینڈ مینی آف مائی فرینڈز آر فوڈ لور اینڈ وی ریمبر سم آف دا لاسٹ ڈیز. اور اسی بیچ میں آپ نے بہت اچھے سے ان کو الائن کیا ہے ان کچھ ہمارے جو فیسٹیولس ہوتے تھے جو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے لینڈسکیپ سے اریز ہوتے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پیورٹن establishment of Muslim culture. This is one point. Other point, the changing days, people are migrating from their towns. جو میلادوں کی محفل ہوتی تھی, گھریلو دعوتیں ہوتی تھی, شب برات کے دور, گرمیوں کی چھٹیاں, One Shibli Road you came up, but all of these are connected with some of the dishes that you relished, جیسے بیل کا شربت اور کچھ چٹنیوں کا ذکر کیا. دیٹ از ویری ویری ونڈرفل پارٹ آف دا بک میم. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہم آگے اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہ دے پائیں گے یا آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی وینش؟ جی تو ایک پورا کئی ایسے ہیں جو کھانے سے متعلق ہیں, مختلف قسم کے کھانے وغیرہ. تو ان میں جو 2-3 چیزیں میں نے جن چیزوں پہ توجہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, ایک تو جو ہماری
पुराने ज़माने में घरों में खाने बनते थे तो सीजनलिटी की जो इम्पोर्टेंस थी. अब देखिए इस वक्त बेमौसम के सेब हमारे पास कोल्ड स्टोरेज से आ जाते हैं, या अभी हाल में कोरोना वायरस से पहले चाइना से आ जाते थे, डीप फ्रीज में रखे हुए आते थे. ब्लूबेरीज जो हिंदुस्तान में नहीं उगती वो फ्रोजन हमारे यहाँ आ जाती हैं. जो चीज़ें हमारे यहाँ उगती नहीं हैं उन चीज़ों का हमारे ज़बान को चस्का लग गया है. वी वांट ब्लूबेरीज, वी वांट क्रैनबेरीज जो नेटिव नहीं है यहाँ के लिए. हमें बेमौसम के फल, बेमौसम की सब्जियों की ख्वाहिश होती है, तो नेचुरली वो फ्रेश तो नहीं होती, ना ही वो लोकली सोर्स्ड होती हैं. तो एक ज़माना था जबकि मौसम के हिसाब से चीज़ें बनती थी, जो मौसम की में जो चीज़ उगती थी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जियां हो, और उनको ही बहुत तरह से बनाया जाता था. घरों में आंगन में जो चीजें उग रही हैं, मैंने एक जगह शायद लबेड़े का जिक्र किया जी, लसौंडा भी कहते हैं, लबेड़ा भी कहते हैं. तो इन चीजों को कैसे आप अपनी लोकल प्रोड्यूस को, अगर आपके पास एक भी नींबू का पेड़ है और वो लदा हुआ है नींबुओं से, तो आप उसका स्क्वाश भी बनाइए, उसका मुरब्बा भी बनाइए, उसकी चटनी भी बनाइए, उसका अचार भी बनाइए. तो औरतों का जो एक सुगढ़ापा था, औरतों की जो एक जुजरती थी, ये एक उर्दू का लफ्ज़ है जो मुझे बहुत पसंद है. जुजरती से मतलब है कि आप कितना इकोनॉमाइज करते थे, कैसे. और ये सब वो ज़माना था, ये नरसिम्हा राव की ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी नहीं हुई थी. तो जो मुझे अपने बचपन का ज़माना याद है कि लोकल प्रोड्यूस का इस्तेमाल करना, तासीर के हिसाब से, गर्मी में ऐसी चीज़ें जो ठंडी हों, जाड़े में ऐसी चीज़ जो गरमाई दे. तो पीनट्स जो कि बहुत सस्ते हुआ करते थे, या खुश्क मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये जाड़े में खाना क्योंकि इससे बॉडी को हीट मिलती है. समथिंग एज सिंपल एज अ बॉइल्ड एग, क्योंकि वो बहुत देर तक पेट में रहता है. तो तो ये चीज़ें हमारी नानी दादियों में, माओं में एक नेटिव विजडम था, एक नेटिव सेंस था कि क्या चीज़ खिलानी है, क्या चीज़ मौसम की है, किस चीज़ की क्या तासीर है. तो इन सब चीज़ों का जिक्र है. और फिर ये भी कि वेस्ट नॉट वांट नॉट. शुरू में आपने घरेलू दावत का जिक्र किया, आपने कहा आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है वो करती है. तो ये एक्सप्रेशन मेरी वालदा की इजाद है. माय मदर वाज अ वर्किंग पर्सन. Asha Basu joined from Toronto. She's saying salam to you. Asha Basu, one of her favorite. Hi, Ash Basu, how are you? Right. So people, somebody like my mother, एक लिमिटेड इनकम में आप कैसे, हाउ यू रनिंग अ हाउस होल्ड, बट हाउ यू रनिंग इट विद फन. तो घरेलू दावत का कॉन्सेप्ट ये था कि आप सिर्फ घर के लोगों के लिए दावत बन रही है, अच्छे वाले बर्तन निकाले जा रहे हैं जो आने जाने वाले लोगों के लिए हुआ करते थे. आप अच्छे बर्तन निकाल रहे हैं, घर ही के लोग हैं, बाहर का कोई नहीं है, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं. इस सब से क्या हो रहा है, एक तो ये कि द ऑर्डिनरी कैन बी सेलिब्रेटेड, तो ऑर्डिनरी कैन बी टर्न्ड इनटू अ फेस्टिव ओकेजन. फिर आप बच्चों को तमीज़ तहजीब सिखा रहे हैं, खाने की मेज़ पे कैसे बैठते हैं, छुरी कांटे से कैसे खाते हैं, तमीज़ से कैसे खाते हैं, आवाज़ मत करो खाते वक्त. तो ये सब चीजें माँ बाप बच्चों को सिखाते थे इन अ फन वे, सो मेरी वालदा की जो घरेलू दावत हुआ करती थी उसमें ये था कि कोई किसी एक शख्स के अच्छे नंबर आए हैं स्कूल में, तो उसके लिए एक मौका. सो वी वर लुकिंग फॉर पेग्स, वी वर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू टर्न द एवरीडे into something extraordinary, as celebration. और फिर उसमें जुसरती होती थी कि कैसे within limited means. तो fun within limited means अगर मैंने कहीं से सीखा है तो वो अपनी वालदा की घरेलू दावतों से सीखा. और मैम उसके साथ साथ food is also connected with the memories. अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस किताब में से एक किस्सा पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ. बिल्कुल हम लोग दोबारा कनेक्ट कर लेंगे. ये एक ऐसे है, मेमोरीज ऑफ समर्स पास्ट. बिल्कुल. और ये जो सेक्शन है उसका नाम है, जो पार्ट है उसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ कल्चर. मैट्रिक्स ऑफ कल्चर. यस. I can also open. I have. मुनासिब भी है क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है. बिल्कुल. तो अब मैं पढ़ के सुना रही हूँ. ये शुरू ऐसे होता है, इसकी ओपनिंग पैराग्राफ है. April is the cruelest month, wrote T.S. Eliot. It mixes memory with desire. For those of us living in Upper India, it is an especially cruel month, for it marks the onset of a harsh summer. As we cower in our air-conditioned rooms and quail at the prospect of walking the short distance from our homes and offices to shops, cars or malls, all obviously air-conditioned. खैर आजकल तो ये सब मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होगा तब की बात. The lutf और मजा of summer seems to have leached out of our lives. While no doubt the bogey of global warming is to be blamed for playing havoc with climatic changes worldwide,
To be fair, it isn't as though summers were not harsh or winters not biting once upon a time in our part of the world. Indeed, they were. But they were made tolerable, even enjoyable, because people had better coping mechanisms, and food, no doubt, played a big role in helping people cope with the vagaries of nature. Possibly because food and lifestyle were far more inextricably linked than they are now. Thank you, ma'am, for this paragraph. جی اچھا اس کے بعد ہمارے دوست آپ کے دوست میانک آسٹن صوفی ہیں جو بالکل پروسٹ کے بالکل فین ہیں. مارشل پروسٹ کی ایک کتاب ہے ریممبرنس آف تھنگس پاسٹ یا ان سرچ آف لاسٹ ٹائم. اس میں یہ ذکر ہے کہ کیسے پروسٹ جب بچہ تھے تو وہ اپنی خالہ کے پاس جایا کرتے تھے. ان کی ایک آنٹ تھی جو ان کو چھوٹے والے کیکس جس کو میڈلائن کیکس کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کیکس ہوتے ہیں اسکیلپ قسم کے بہت بٹری سے, تو وہ ایک انہوں نے میڈلائن کیک کھایا اور کیسے ہی انسٹنٹلی ٹرانسپورٹڈ ٹو دیٹ پاسٹ. So this is how food is connected. Food is a trigger to memory. And food holds the trigger to take us back to our past. Lockdown ہونے کے بعد ma'am, you know, my ticket has been cancelled and probably I was discussing with you, I'm not able to come back to India in my vacations. تو آپ کل ہندوستان کی گرمی کے مزے ہیں اب آپ کو وہیں. تو میم وہی میں فوڈ کی میموریز سے بتا رہا ہوں کہ امی نے کروندے اور آم کا اچار دے دیا تھا چلتے ٹائم. تو yesterday I was taking that pickle, especially homemade mix of karonda and aam. تو جب وہ آم کا اچار کھا رہا تھا تو I was connected to پیلی بھیت. So the way how my mother has made, and at that time it was like a baggage when I was coming. I think why this اچار اتنا بڑا ڈبہ کیسے لاؤں لگیج میں, لیکن جب کل میں نے کھا رہا تھا اس کو تو اس کی اہمیت سمجھ آ رہی تھی. This is way how we connect the food with the memories, the way we relish it. میم آگے ہم اس ڈسکشن میں کنٹینیو کرتے ہیں. Then we will took some of the question Mathur sir wrote, because in landscape the difficulty in reading the questions, we must continue. مجھے بھی پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن کچھ but I will read for you. We must continue ahead of the time frame. Mathur sir wrote it. So ma'am ابھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کیا مطلب ہے. Mathur sir, can you please elaborate it? I think he just want to hold the lost time. What I understand, maybe he want to write it that we should continue these traditions and we should hold the lost time and what's moving on in a fast pace in the changing world. تو ابھی کے بچے تو آئی فون سے باہر نہیں نکلتے, تو وہ کہاں میگزینس اور کہاں کہانیاں اور کہاں ساری چیزیں. اس میں کون سے, یہ میں بہت گھروں میں بات یہ سنتی ہوں, لیکن اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ڈنر ٹیبل کانورسیشنز ختم ہو گئے ہیں, لوگ اپنے اپنے, جب ماں باپ ہی مصروف ہیں فونز میں, ہم ذمہ دار ہیں. we are responsible. تو جب اگر گھروں میں کتابیں ہوں گی جہاں ماں باپ بھی پڑھ رہے ہوں گے, میں اکثر سنتی ہوں کہ لوگ بتاتے ہیں ہمارے گھر میں تو اخبار ہی نہیں آتا, ہم آفس میں پڑھ لیتے ہیں یا نیٹ پہ نیوز دیکھ لیتے ہیں. تو جب آپ کے اخبار نہیں آئے گا, کتابوں پہ آپ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے کیونکہ وہ آپ کو فضول خرچی لگتی ہے, تو پھر آپ کیوں کمپلین کرتے ہیں کہ بچے ہمارے نہیں پڑھتے؟ تو بچے تو وہیں پڑھیں گے جہاں وہ دیکھیں گے کہ منتھلی بجٹ میں سے ایک حصہ رکھا جا رہا ہے جس سے کتابیں آ رہی ہیں, جس سے اخبارات آ رہے ہیں, رسالے آ رہے ہیں. اگر خرید کے نہیں آ رہے تو لینڈنگ لائبریریز سے آ رہے ہیں. تو یہ تو مجھے ایک وہ چکن اینڈ ایگ والی سچویشن معلوم دیتی ہے کہ بچے نہیں پڑھتے. اور میم اسی کلچر سے, لیکن اب ہم بھی کینڈل پہ چلے گئے, ہم ڈیجیٹل ہو گئے, بکس بھی ہم ڈیجیٹل پڑھنے لگے ہیں, ہارڈ کاپیز پیپر باؤنڈ ہم نہیں رکھتے ہیں. حالانکہ میں لے کے آتا ہوں اپنے ساتھ, اتفاق سے آپ کی والی بھی میرے پاس پیپر بیک ہے. سو فیو آف دا بکس آئی یوز ٹو کیری ود می. تو کہیں نہ کہیں یہ بات کا فرق ہے. خالد بھائی ہیز روٹ, واٹ ایڈوائس مسز جلیل فار دا ایجوکیٹڈ budding writers, what is the subject they should focus on the most? پڑھیے. سب سے میں یہ بات بار بار ہر جگہ کہتی ہوں, اسکولز کالجز میں جا کے کہتی ہوں, آپ سے بھی یہی عرض کروں گی, لکھنے کی جلدی سے پہلے تو پڑھنا ہے. چھوٹے بچے سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ بھاگے, وہ پہلے لڑکھڑاتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر وابلی قدم لیتا ہے, اس کے بعد ہی کہیں بھاگتا ہے. تو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس غذا ہو, اور وہ غذا آپ کو پڑھنے سے آئے گی, وہ اوروں کی لکھی ہوئی کتابوں سے آئے گی. تو آپ کتنا پڑھتے ہیں, پہلے اپنے آپ سے بہت آنیسٹلی یہ بات پوچھیے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے, آپ کتنا پڑھ رہے ہیں, آپ کتنا پڑھنا چاہتے ہیں, اور پھر سوچئے کہ ہاں چلیے اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں. The more you explore, the more you will understand. میں آپ سے بات کر کے ریحان صاحب آپ بہت سی پرانی چیزیں یاد دلا رہے ہیں. تو ایک چیز اس وقت ذہن میں آ رہی ہے, میرے نانا پروفیسر عالم علی گڑھ میں رہتے تھے, استاد تھے, اردو پڑھاتے تھے, ڈپارٹمنٹ
آف اردو میں علی گڑھ میں, اور اپنے وقت کے بڑے استاد تھے, شاعر بھی تھے, لیکھک بھی تھے. بہت بڑا کلیکشن تھا کتابوں کا, مطلب گھر بھرا ہوا تھا کتابوں سے. ابا کو میں نے دیکھا ہے علی گڑھ کے گھر میں اور جگہوں پہ کہ ایک لفافہ جس میں مونگ پھلیاں آئی ہیں, یا ایک لفافہ جس میں امرود آئے ہیں فار ایگزامپل, پرانے اخبار کا بنا ہوا لفافہ, جیسے چھوٹے شہروں میں ہوتا تھا پنیوں سے پہلے, پلاسٹک کی پنیوں سے پہلے والے زمانے میں. میں نے ابا کو دیکھا ہے وہ پرانے اخبار کے بنے ہوئے اس لفافے کو کھول کے بہت غور سے پڑھ رہے ہیں. یہ جو کیوریوسٹی ہے ریٹن ورڈ کی, ٹو ایکسپلور دیٹ, ٹو ایکسپلور اینی ریٹن ورڈ ان اینی فارم. بلکہ ابا یہ بھی کہتے تھے کہ میں اگر کبھی کہیں گم جاؤں, اگر میرے پاس ایک ڈکشنری ہے تو میں کبھی بور نہیں ہو سکتا. بالکل. تو جو آپ کی ایک کیوریوسٹی ہے فار دا ورڈ, لفظ, وہ اگر آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پاس زندہ ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. تو آپ پڑھیے, کچھ بھی پڑھیے. جو میں ابا کا ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک شخص جس کے پاس ایک پورا خزانہ ہے کتابوں کا, اپنا پرسنل کلیکشن, لائبریری کی دنیا کے سبجیکٹس پہ, اردو, ہندی, انگریزی, سب زبانوں میں, لیکن وہ شخص اتنے غور سے ایک پرانے اخبار کے بنے ہوئے لفافے کو پڑھ سکتا ہے, تو کہیں یہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے اندر کا جو بچہ ہے جس میں اتسکتا ہے, کیوریوسٹی ہے, اس کو ہمیشہ کینڈل جلا کے رکھنا ہے, اس کو ہمیشہ جلا کے رکھنا. اور میم میانک بھی اکثر جو ہے نا پرانی کتابوں کے ساتھ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. ہی یوز ٹو شیئر دا پکچرس آن دا بکس, اینڈ سم ٹائم وہ جو پرانی دلی میں جہاں پہ پرانی بکس ملتی ہیں, ہی یوز ٹو کلیکٹ اے لاٹ اینڈ سم ٹائم رائٹ آرٹیکل. اینڈ وین اٹ واز اسٹاپڈ ہی آلسو روٹ اٹ ان ہندوستان ٹائمز دیٹ ریزنٹڈ آن دیٹ. وہ سنڈے بازار جو تھا وہ ایک زمانے میں ہم سب کا سنڈے ریگولر ہانٹ تھا کہ ہم ڈی ٹی سی کی بس پکڑ کے صبح جایا کرتے تھے 11-12 بجے, اور پھر 2-1 گھنٹے وہاں لگایا, کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہمیشہ ملتی تھی اس بازار میں سے. Ma'am, many people didn't believe it till now on this current scenario, like on Twitter and social media. Yesterday, I think, before coming here, while we were planning to make a program here, somebody tweeted or respond to the tweet that Madarse wali language, Urdu. And then in a reply, I sent a picture of Bhagavad Gita published from Naval Kishore, and it is taken by me from one of the old libraries, and I have written on that library. So I shared that this Madarse wali language also has Ramayana in it. Madarse wali language also had Bhagavad Gita in it. And you beautifully, and even in Ali's book, while Rana Appa was reviewing, there was a talk on Hasrat Mohani, and it is connected to your book also. That's why I bring here. So Rame Hind and Urdu poetry, people didn't believe. Sometimes they say that we are telling lie if we tell somebody that Iqbal wrote on Lord Rama, or when we say Hakim Vehmi, you told him, one of the poets, Hasrat Mohani. So ma'am, this topic need to be elaborated because this is very important in the current scenario. People think that Urdu is only a language for madrasa. اردو تو مدرسے کی زبان نہیں ہے, اردو تو ایک ایکسپریشن کی زبان ہے, اور اس ایکسپریشن میں عشق محبت بھی ہے, پولیٹیکل باتیں بھی ہیں, پولیٹیکل ویم اینڈ وگر بھی ہے, انقلاب کا بھی ذکر ہے, شباب سے انقلاب تک کا جو پورا سفر ہے وہ اردو نے طے کیا ہے. حضرت موہانی جیسے اردو کے شاعر نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا ہے. کوائن تو انقلاب زندہ باد اقبال نے کیا ہے, شاعر نے, بھگت سنگھ نے اس کا استعمال کیا, لیکن ایک سلوگن کی طرح 1925 میں پہلی دفعہ حضرت موہانی نے, مولانا حضرت موہانی نے اس کا استعمال کیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب یہ تو ایک بہت ہی بیسک بچپنے والی بات ہے, بہت لمیٹڈ ویو ہے کہ مدرسے کی زبان ہے. اردو نے تو مطلب 1 یا 2 یا 3 نہیں بلکہ بہت سے شیڈز ہیں, بہت سے موضوع ہیں, بہت چیزوں پہ لکھا گیا ہے. اب آپ نے چونکہ رامائن کا ذکر کیا تو دیکھیے 300 سے زیادہ اردو میں رامائن ہیں. پروفیسر علی جواد 300 سے زیادہ, جی ہاں 300 جو انہوں نے پڑھ کے جمع کی ہیں. پروفیسر علی جواد زیدی لکھنؤ یونیورسٹی کے بہت پہنچے ہوئے استاد تھے. ان کا جو کام ہے ان کے اس کے بیس میں بتا رہی ہوں کہ 300 سے زیادہ جو انہوں نے پڑھی تھیں, دیکھی تھیں, جمع کی تھیں, جن پہ لکھا تھا. اب ان میں سے 300 میں سے ممکن ہے زیادہ بھی ہوں, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ہی ہیڈ اسٹڈیڈ. اور ان میں سے زیادہ تر منظوم رامائن تھی. منظوم سے مراد یہ ہے کہ ورس میں لکھی ہوئی, یعنی ایک تو ہوا کہ پروز میں کہانی کی طرح, ایک منظوم یعنی کہ قافیے کے ساتھ. اچھا, ان 300 میں سے زیادہ تر ابد کے ہی علاقے میں لکھی گئی تھی. یعنی ابد کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے جہاں سے مرثیہ اور سوز نکل کے آیا ہے,
تو جو شروع کی رامائن تھی ان میں سے بہت سی ایک ایسی رامائنیں ہیں جو نول کشور پریس لکھنؤ سے چھپتی تھی, اور صرف نول کشور پریس نہیں, آگرہ کی اور چھوٹے شہروں کی, سہارنپور کی چھوٹی چھوٹی جو پریسز تھیں یہ بھی اس پہ کام کر رہی تھی. تو اگر آپ کی اجازت ہو میں 2-4 بند پڑھ کے کیوں نہ سناؤں؟ بالکل میم, بہت 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 اچھا رہے گا. بالکل. اب ایک ہے جو میرے نانا اکثر پڑھ کے سنایا کرتے تھے, یہ بہت سے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. یہ ایک دشرتھ سے رام جو ہیں جب یہ بنواس جا رہے ہیں تو یہ اپنے والد سے الوداع کہہ رہے ہیں اور بنواس کو جا رہے ہیں. رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام, راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام. اب خدا کا نام لے کے رام چندر جی جو ہے اپنے والد سے جا رہے ہیں. اچھا, اسی میں آگے چل کے کوشلیہ کہہ رہی ہیں کہ جب ان کا بیٹا ان کے پاس جاتا ہے کوشلیہ کے پاس کہ ماں مجھے اجازت دو میں بنواس جا رہا ہوں, کوشلیہ کہہ رہی ہیں کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں, جوگی بنا کے راج دلارے کو بھیج دوں. کیا مدرسے کا ذکر ہے اس میں؟ کون سا مدرسہ؟ یہ تو جو بولی زبان ہے, جو اسپوکن لینگویج, یعنی جو ایک زندہ زبان ہے, ایک زمانے میں بولی جاتی تھی ہمارے ارد گرد, شاعر اس کا سہارا لے کے ایک ایپک کی ریکاسٹنگ کر رہا ہے. یعنی ایک ایسی زبان میں جو اس وقت کے لیے لیونگ زبان تھی, اس زبان میں ایک پرانی قرآن کے زمانے کی ایپک کو ریکاسٹ. تو ایک یا دو نہیں, ایسی تو بہت ہیں. اکثر مولانا حسرت موہانی صاحب کا کوئی شعر سنا دیں جو انہوں نے لارڈ کرشنا کے لیے لکھا ہے. کرشنا پہ آتے ہیں لیکن میں ابھی تک یہ رام والی چیز, اچھا رام والی, اچھا بالکل نہیں, خوشتر کی رامائن ہے یا بہت سی, اور منشی جگن ناتھ لال خوشتر ایک صاحب تھے. تو یہ جو رامائنیں نول کشور پریس سے چھپ کے آتی تھی یہ شاعر کے نام سے منسوب ہو جاتی تھی, یعنی خوشتر کی رامائن, خوشتر کی رامائن. اچھا, اس میں ایک جگہ جیسے کہ, اور یہ جو گنگا جمنی تہذیب جو آج کل ہم ایک لانچھن کی طرح پھینکتے ہیں, اٹس لائک اے بیڈ ورڈ, سیکولر بنا دیا ہے, ٹرول کا لفظ بنا دیا. یہ افسوس کی بات ہے. دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. بالکل, یہ جو چیزیں ہماری ایک لیونگ ہیریٹیج تھی, جو ہمارے لیونگ کلچر تھی, آج ہم اس کو لانچھن کی طرح پھینک رہے ہیں. یہ گنگا جمنی تہذیب, سیکولر, پریسٹیٹیوٹ, لپٹارڈ, یہ چیزیں ہم we use it as a form of abuse, جبکہ لوگوں کے لیے یہ چیزیں ان کی زندگی کا حصہ تھی. اچھا, اب آپ کو اور میں کیا سناؤں. ایک چیز بتانا چاہتی ہوں. ایک فخر صاحب تھے جو کہ بہت انٹرسٹنگ آدمی تھے, انہوں نے پوری رامائن نہ صرف منظوم لکھی, نہ صرف ورس میں لکھی, بلکہ یک قافیہ لکھی. یعنی پورے میں جو نون غنہ اردو کی ساؤنڈ ہوتی ہے, نون کی اس ساؤنڈ میں پوری رامائن, یعنی جو اس کا قافیہ تھا وہ نون غنہ کی آواز تھی. سنیے, مثلاً یہ 1914 کی لکھی ہوئی ہے. جب خمار آلودہ دیکھی چشم محو آسماں, رام نے بھیجی برائے جنگ فوج جانستاں. تو رام نے بھیجی برائے جنگ فوج جانستاں. اب آپ ووکیبلری دیکھیے کہ ہم ریاض صاحب آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی اپنے بچوں میں یہ بات محسوس کرتی ہوں, ینگ لوگوں میں ووکیبلری وقت کے ساتھ انلارج ہونے چاہیے. وقت کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ ووکیبلری شرنک کر رہی ہے. آئی مین دیٹ از, ہر سینٹینس میں یہ چیزیں یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ لفظ ایک دم سے نہیں آتے. ہم نے اپنے جو پرانے شاعروں میں دیکھا کہ ایک خزانہ ہے, ایک ذخیرہ ہے الفاظ کا. اس سے پہلے جو ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیسے لکھیں, آپ جب پڑھیں گے تو آپ کی ووکیبلری امپروو ہوگی. جب آپ کی ووکیبلری بڑھے گی تو آپ کو ایک بات کو کہنے کے 50 طریقے نظر آئیں گے. آج کے بچے جو ہیں, آئی مین دیٹ از کیوں استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہیں اٹک جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ایکسپریشن میں وہ پھیلاؤ نہیں آتا ہے. تو ووکیبلری جو ہے وہ بلڈنگ بلاک ہے رائٹر کے لیے, کسی بھی کمیونیکیشن کے لیے. آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو آپ 10 لفظ میں نہیں, آپ کو سینکڑوں لفظ چاہیے ہوں گے. ان 10 لفظوں کو کتنے پرمیٹیشنز کمبینیشنز آپ بنا لیں گے. جب تک آپ کی ووکیبلری وسیع نہیں ہوگی, وائڈ نہیں ہوگی, ویریڈ اور ایکلیکٹک نہیں ہوگی, تب تک آپ اپنی بات اور کہاں کون سا لفظ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہونا چاہیے, اس کا ریل کانٹیکسٹ کیا ہے, اس کے روٹ زبانوں کے لیے
آپ رشتے ہی دیکھ لیجئے, انکل اور آنٹ انگریزی میں دو ہیں ایکسپریشن, ہماری چچا, تاؤ, ماما, مامو, خالہ, خالو, مطلب ایک اور یہ صرف اردو یا ہندی میں نہیں ہے, یہ تمل میں, ملیالم میں صرف انکل اور آنٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اب میں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جیسے اگر میں انتظار حسین کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں اور وہاں پھوپھا صاحب کا ذکر ہے, so I will say پھوپھا صاحب and I'll give the meaning in the dictionary کہ پھوپھا کون ہوتے ہیں. بالکل مجھے لگتا ہے کہ انکل کہہ دینے سے ہم فلیٹن آؤٹ کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی چیز وستار سے موجود ہے, اگر ہمارے پاس لفظ ہیں اس رشتے کے لیے, ہم کیوں اس کو ڈمپ ڈاؤن کریں, ہم کیوں اس کو سینیٹائز کریں, ہم کیوں اس کو فلیٹن کریں. اور وی ڈونٹ ہیو ٹو پلے ٹو اینی ویسٹرن گیلری. ہماری جو اپنی خصوصیات ہیں, پہچان ہے, اور یہ صرف اردو اور ہندی کی بات نہیں ہے, جتنی ہندوستانی زبانیں ہیں ان میں ہیں لفظ ان رشتوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان رشتوں کی بھی اہمیت ہے, رشتوں کی بھی اہمیت ہے. تبھی تو ہم نے سوچا کہ ان رشتوں کے لیے ہمارے پاس لفظ ہونے چاہیے. ہم صرف انکل, صرف آنٹ کہہ کے کام نہیں چلانا چاہتے. بالکل بالکل. تو چلیے ہم کہیں شاید بھٹکتے جا رہے ہیں. آپ جو میں اقبال کی بات کی تھی, آپ کے پیلیبھیت میں تو ایک پرنسپل کو ہٹا دیا گیا, سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اقبال بیچارے غریب کیا کہہ رہے ہیں. اقبال کی پالیٹکس سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, اور یہ بات ہے کہ اقبال کی پالیٹکس بڑی انیون ہے, بہت فلاڈ ہے, اس میں ہم بہت سے نقص نکال سکتے ہیں. لیکن اقبال کی شاعری میں, اقبال کی پوئٹک ویژن میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کمی محسوس کر سکتے ہیں. اور رام کے حوالے سے جو اقبال بات کہہ رہے ہیں, سنیے ذرا. لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند, سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند. مطلب اقبال جو ہے رام کو رام ہند کہہ رہے ہیں. جی بالکل. ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہندیوں کو ناز ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہندوؤں کو ناز. بالکل, دیٹس مور انکلوسیو ورڈ. ہندوستان کو ناز, ہندوستان کو ناز. اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. اب رام کو امام ہند کہا جا رہا ہے, یہ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے. کیا یہ مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے؟ پوچھا جائے لوگوں سے. تلوار کا دھنی تھا, شجاعت میں فرد تھا, پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا. اب یہ جے شری رام والے رام نہیں ہے, یہ پرشوتم رام ہے, یہ مریادہ پرشوتم رام ہے جو مرد کامل ہیں. انہی اقبال نے ان کو مرد کامل بھی کہا ہے, یعنی ایک کمپلیٹ مین, یعنی وہ آدمی جو اپنے میں بہت سے ایٹریبیوٹس, ایک یا دو یا تین نہیں. ہم اس وقت جے شری رام کہہ کے ان کو صرف ان کے ویلر کو یاد کرتے ہیں. بالکل, وہ تلوار کے دھنی تھے, جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں تلوار کے دھنی تھے, لیکن ان کے پاس اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں. And there's a eulogy is more complete in these verses. اچھا میم, شاعر کا کام دیکھیے یہ ہے, شاعر کا کام کوئی ایک چیز کا آئینہ دکھانا نہیں ہے, بلکہ مختلف چیزوں کو پہلو کو اجاگر کرنا. اور ہم سیگریگیشن میں تو کہیں سے چیزیں پکڑ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایک پوائنٹ کہیں سے اٹھا لاتے ہیں اور اس کو شروع کر دیتے ہیں. بالکل, وہ ایک اپنی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں بات کرنا بھی مناسب نہیں ہوتی ہے. بیٹر ٹو گو اوے فرام دیئر because this negativity will be induced and later on you will be going to be affected from that negativity. میم ہم ابھی رامائن میں ہیں, اب ہم لارڈ کرشنا کی طرف چلتے ہیں. اور حضرت موہانی کو میں اس لیے بار بار بیچ میں لے کے آ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو حیرت ہوگی. اقبال was a poet. اقبال though there is some theories associated with his two nation theory, but that's a different part as ma'am said. But when we talk about Hazrat Mohani is a branded Maulana. He is a Islamic scholar. But as an Islamic scholar, he wrote a lot as a devotee of Lord Krishna. This is something quite rare you see in today's India, either from other side or our side. Both places I would like to say, either Hindus or Muslims or Pandit or Maulvi in these days. So this is a way that we can rethink about it, the time of Hazrat Mohani, how he wrote the poetry in the love of Lord Krishna. And these days if somebody wrote it, then definitely he is going to be hit from both corners. It's not only one place. Our people will also hate him. ہاں, لیکن حضرت موہانی کی جو آپ نے بات کی, ان کی دلچسپ بات یہ ہے کہ there is such confidence in this man. He is a maverick. یہ غزل رائٹر ہیں, انہوں نے بہت ہی عمدہ رومانٹک ہائی کلاسیکل ٹریڈیشن میں جو اردو کا ٹریڈیشن رہا ہے اس میں غزلیں لکھی ہیں. مثلاً جو غلام علی نے گائی ہے اور بہت مشہور ہو گئی ہے, چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے, یہ بھی
یہ بھی ان کی لکھی ہوئی ہے. بہت سے, ایک دو نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ان کا دیوان ہے. انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں. تو اچھا, ان کی پالیٹکس بھی بہت دلچسپ ہے, ذرا اس پہ بھی توجہ دیجیے. بالکل بالکل. 1925 میں جب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بنتی ہے تب یہ اس کی ریسیپشن کمیٹی میں انوگرل سیشن میں ہے, یہ وہاں پہ تقریر دے رہے ہیں, یعنی کمیونسٹ پارٹی کے یہ ممبر ہیں. یہ سی پی آئی چھوڑ دیتے ہیں, پھر یہ کانگریس جوائن کر لیتے ہیں, بہت سال تک کانگریس کے ساتھ رہتے ہیں, پھر یہ کانگریس چھوڑ دیتے ہیں, پھر یہ مسلم لیگ جوائن کر دیتے ہیں. مسلم لیگ میں لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کو لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ مسلم لیگ چھوڑ دیتے ہیں اور کانگریس کو ری جوائن کر لیتے ہیں. 47 جب آتا ہے تو بہت سے مسلمان ہیں جو جا رہے ہیں پاکستان, یہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, میں تو یہی رہوں گا, یہ میرا ملک ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ لفظ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں آئی ول اسٹے ہیئر اینڈ آئی ول بی دا کنسینٹیس آبجیکٹو. یعنی اور یہ ان کے پورے, اگر آپ ان کا پورا کریئر دیکھیں, یہ پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا حصہ ہیں, یہ جیسا کہ میں نے کہا سی پی آئی کا, کانگریس کا, الگ الگ پارٹیز کا حصہ رہے. لیکن جب کوئی بات ایسی اٹھتی ہے جہاں آبجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے یہ مولانا حسرت موہانی ایک داڑھی سناؤں. میم بالکل بالکل, ہم ذرا ایک دو کوشچن اور تھے, پھر ہم سوال جواب کر لیتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں. بالکل. ایک میم بات ہوئی تھی, one of the essays you present a detailed conference, you're talking about Sayyid Mutalabi Faridabadi, I think Kisan conference that happened on 1st June 1938, and at the start you gave some glimpses of that and how his poetry was connected to the peasants. جی. دیکھیے, سید مطلبی فرید آبادی ایک بہت ریمارکیبل آدمی ہیں. یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے لگ بھگ 1890 میں, اور یہ دلی کا جو ہنٹر لینڈ کا علاقہ ہے, فرید آباد کے پاس حویلی تھی, یہ وہاں رہا کرتے تھے. بٹ ہی واز این ارلی ایکٹیوسٹ. اس علاقے کے باغپت, ہریانہ کے وغیرہ کے, جو اس وقت کا ہریانہ ہے اور اس وقت کا جو دلی کا ہنٹر لینڈ مانا جاتا تھا, وہاں پہ یہ مزدور کسانوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. اور انہوں نے ان کو کافی حد تک آرگنائز کیا تھا. یہ اپنے گھر میں بہت رسٹک قسم کے مشاعرے کیا کرتے تھے, جس میں جو کسان کھیت میں کام کرنے والا کسان ہے, جو اپنا ایک رورل سا رسٹک سا باجا بجا کے گانا گاتا ہے یا اپنی خود کی شاعری کرتا ہے, یہ ان کو انکریج کیا کرتے تھے کہ یہ وہ آئیں اور وہاں پہ وہ مشاعرے کریں. اور جو اردو ادب میں ایک ڈسٹنکشن رہی ہے ہائی اور لو, کلاسیکل اور فوک کی, یہ اس کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ایک پیزنٹ پوئٹ ہے اس کی بھی وہی سینکٹیٹی ہونی چاہیے, اس کی شاعری کی بھی وہی سینکٹیٹی ہونی چاہیے جو ایک بڑے مشاعرے کے شاعر کی ہونی چاہیے. تو یہ مانتے ہوئے یہ الور, راجستھان, بھرتپور, روہتک, یہ پورے جو ایک بیلٹ ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برج بھاشا بولی جاتی ہے, یہ برج کے اور بڑی ساری ڈائلیکٹس ہیں اس علاقے میں, ان کے شاعروں کے اکثر اور بیشتر اپنے گھر میں بلا کے مشاعرے کیا کرتے تھے. پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن, انجمن ترقی پسند تحریک جو ہے, جب یہ بنتی ہے 30s میں, تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلبی فرید آبادی اپنے گھر میں اس قسم کے کام کر رہے ہیں. تو جو انجمن کے لوگ ہیں وہ وہاں جانا شروع کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ اس سے بہت انسپائر ہوتے ہیں. اور سجاد ظہیر اور پھر یہ ماڈل اور جگہ بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ بمبئی کے باہر جو علاقے ہیں, اعظم گڑھ سے آئے ہوئے مزدور ہیں, جو فیکٹریز اس زمانے میں جو ٹیکسٹائل فیکٹریز تھیں, بمبئی کے پورے ارد گرد بہت فیکٹریز تھیں. اور آج بھی جو بمبئی میں جو لارج نمبرز آف پیپل ہو کم فرام اعظم گڑھ, اور ان کے فور فادرز ایکچولی وہ ٹیکسٹائل ملز میں کام کرنے آئے تھے. بامبے کلکتہ دونوں جگہ سیمی لٹریٹ تھے, یہ پوری طرح اسکول وول نہیں پڑھے تھے, لیکن ان کو زبان میں دلچسپی تھی, شوق تھا. تو سید مطلبی فرید آبادی کا ماڈل جو ہے یہ پروگریسو رائٹرز نے ریپلیکیٹ کیا اور جگہوں پہ جو انڈسٹریل ہبس تھے, یعنی جو کسان اور مزدور کا ایک ٹروپ نکل کے آیا ہے, جو پوئٹری میں جس کا استعمال ہوا ہے, جوش ملی آبادی نے اس کا استعمال کیا ہے, شاعر انقلاب ان کو کہا جاتا ہے, اور پروگریسو رائٹرز نے اس کا استعمال کیا ہے. اس کے لیے ہم اس کے پریکرسر مطلبی فرید آبادی کو مانتے ہیں. لٹریچر میں آلریڈی ذکر ہو رہا ہے کسان کا. اگر آپ پریم چند کی چیزیں پڑھیں تو دو بیلوں کی کتھا, یا کفن, یا
کئی ایسی شارٹ سٹوریز ہیں جس میں پوس کی رات. تو پریم چند نے یہ سلسلہ پہلے سے ہی ادب میں شروع کر دیا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف کاسموپولیٹن نہیں ہو سکتا, صرف شمع پروانہ بلبل کی ہی بات نہیں ہو سکتی, صرف ایک یا دو اسٹرینڈ غزلیں نہیں ہوں گی, بالکل جو ماسز ہیں ان کا بھی ہمیں ذکر کرنا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے تو جو مزدور کا فگر آتا ہے, تو کسان اور مزدور کا جو فگر ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑ دیا جاتا ہے. اور شروع میں ہم نے بات کی تھی کسانوں کی لانگ مارچز کے حوالے سے کہ کیسے رورل ڈسٹریس ہے. ایک اگریرین سوسائٹی ہندوستان میں جو ہے جہاں ہمیں کسان کی ہمیشہ سے ہم نے پوجا کی ہے ورچولی, تو وہاں کیسے کسان جو ہے وہ تکلیف میں ہے. مطلب اقبال نے اتنے سال پہلے یہ کہا ہے کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی, اس کھیت کے ہر زر خوشہ گندم کو جلا دے. یعنی اگر کسان کو خود کھانے کو نہیں مل رہا ہے اس کھیت سے تو جلا دینا چاہیے ایسے کھیت کو. تو یہ ایک بڑی انقلابی بات ہے جو شاعر اپنے طریقے سے الگ الگ طریقے سے کہتا ہے. اور اس وقت کی سوسائٹی میں زمیندار اور پیزنٹ کا ایک بہت بڑا ڈیمارکیشن تھا اور ایک بہت آپریشن تھا, اور وہ ڈیمارکیشن ایکسپلوئٹیٹو تھا. کبھی کبھی وہ بنائی تھا, کبھی کبھی وہ زمیندار ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو لک آفٹر دی انٹرسٹ, بٹ وہ انڈیویجول ٹینڈنسیز تھیں, جنرل کلچر نہیں تھا, وہ انڈیویجول ٹینڈنسیز تھیں. وہ ایک ایکسپلوئٹیٹو ریلیشن شپ تھی. آپ دروازہ نہیں لگا سکتے, آپ چپل نہیں پہن سکتے, آپ زمیندار کے جھک کے نکلیں گے. کسٹمز واز وائڈلی پریکٹس. آپ آئیں گے تو زمین پہ بیٹھیں گے, آپ کے گھر میں چوکھٹ نہیں لگ سکتی, چوکھٹ صرف زمیندار کے گھر میں لگے گی. اینڈ دس واز فالوڈ بوتھ ان ہندوز مسلمس, آئی تھنک ان نارتھ انڈیا موسٹ آف دا اسٹیٹس. اچھا میم, موزیک آف لٹریچر is a very interesting section, and we talk actually so long in previous sections. So here Ali Ahmed Surur Saab, definitely we know as your affiliation as a grandfather, but he is a very larger figure in a world of Urdu literature, and also he did his masters in English first and then Urdu. انہوں نے سائنس پڑھی تھی سینٹ جانس کالج آگرہ. فرسٹ ہی ڈیڈ سائنس, بیچلرز ان سائنس, بی ایس سی کی تھی. اس کے بعد ماسٹرز تک وہ انگریزی میں آ گئے, ایم اے انگلش کیا سینٹ جانس آگرہ سے. پھر وہ کچھ عرصے انہوں نے انگریزی پڑھائی, اور پھر وہ نیشنلزم کا دور تھا تو یہ ہوا کہ بھئی انگریزی کا استاد میں نہیں بننا چاہتا ہوں, میں اردو پڑھانا چاہتا ہوں. تو تب یہ تھا کہ آپ ایک سال میں بھی ماسٹرز کر سکتے تھے اگر آپ ایک آلریڈی ماسٹرز کر چکے. جی بیک ٹو کالج, اور پھر جو دوسرا ماسٹرز انہوں نے اردو میں کیا وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا. اچھا, اور وہ بہت استاد مانے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے خود نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تھا. بہت سے لوگوں نے ان کے انڈر پی ایچ ڈی کیا, لیکن he was just the masters, he was just double masters. لیکن میرے خیال سے ایسے لوگوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ شاید فارمل ایجوکیشن اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی آپ کی. میں نے پہلے اگزامپل دیا کہ وہ ہر چیز پڑھتے تھے, مطلب ایک لفافہ پرانا اخبار تک پڑھتے تھے. بدایوں شہر سے ان کا تعلق تھا, ان کا وطن بدایوں تھا, جہاں کے لیے کہا جاتا ہے مذاق میں کہ آپ پتھر بھی ماریے تو شاعر کے سر پہ گرے گا, کیونکہ وہاں ہر شخص یا تو شاعر خود ہے, شاعری سے دلچسپی رکھتا ہے, یا لوگوں کے حافظے اتنے اچھے ہوا کرتے تھے, لوگوں کو پورے دیوان یاد ہوا کرتے تھے. ان کے اپنے گھر میں ان کی والدہ کی کوئی فارمل تعلیم نہیں تھی, لیکن بہت سی چیزیں یاد تھیں, بہت سی چیزیں ان کو حفظ تھیں. تو میرے خیال سے ایسے رچے بسے گھر میں جہاں ادب ہر طرف تھا. ایک شہر ایسا, ایک قدیمی شہر, میڈیول سٹی ہے بدایوں, آج کی نہیں ہے, 11th century 12th century, one of the oldest cities in our North India, اتر پردیش. تو ایک ایسے شہر میں جہاں ادب مطلب گلی کوچے میں ہے. تو میرے خیال سے اس لیے شاید فارمل ایجوکیشن کی تعلیم کی اس لحاظ سے ان کو آگے چل کے ضرورت نہیں ہوئی. اور یہ کہ وہ بائلنگول تھے کافی حد تک, انگریزی اور اردو میں. میری اپنی یادیں بہت سی ایسی ہیں جو ابا کی بائلنگول, جو ان کی جو بریڈ تھی ان کے ویژن کی. یعنی میں جب ماسٹرز کر رہی تھی, ایم اے انگلش میں کر رہی تھی, تو ہمارے کورس میں جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ تھی. پیراڈائز لاسٹ بک 1 ماسٹر ایم اے پریویس میں ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں. تو ابا کو وہ حفظ تھی, ابا میموری سے مجھے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پوری سنا سکتے تھے. لیکن خاصیت ان کی یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ میں مجھے اقبال کی ایک لمبی نظم ہے جبریل و ابلیس, وہ بھی سناتے تھے. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کی ہے وہ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی جب میں نے ابا کی زبان سے سنا کہ وہ جبریل اور ابلیس, اگر آپ کو یاد ہو اقبال کی نظم,
تو ختم کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو سیٹن ہے وہ خدا سے کہہ رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ. تو تھوڑا سا ان لوگوں کو ایکسپلین کر دیں ہمارے ویورز کو دس ورس. سیٹن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں، مطلب یہ سیٹن کی ایروگنس ہے، اس کا ملٹن نے بھی ذکر کیا ہے، ہمارے اقبال نے بھی کیا، لیکن کہنے کا طریقہ. اور ابا کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ دو بڑے ادب لا کے رکھ سکتے تھے کہ انگلش کی وجہ سے، انگلش کی جو معرفت تھی، اور جو جی کہ وہ پیراڈائز لاسٹ بھی آپ کو سنا سکتے تھے فرام میموری، اور وہ اقبال بھی آپ کو سنا سکتے. اچھا، بہت پہلے آپ نے شاید 2 سال پہلے ان کے برتھ ڈے پہ کوئی ویڈیو ٹیگ کی تھی، کسی صاحب نے ان کے بایوگرافیکل اکاؤنٹ بنایا تھا، تو وہ میں سن رہا تھا. تو اس میں عالم مسرور صاحب لکھتے ہیں کہ بدایوں کا وہ جو ماحول تھا ان کے بچپن کا، دری چاندنی پہ بیٹھ کے جو محفلیں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں ذکر اولیاء اکرام اور محفل نعت اور تمام اس طرح کے جو کلچرل پروگرام ہوتے تھے، اس سے ان کی ایک رغبت اردو کی طرف، دلچسپی بچپن سے جو پیدا ہوئی، بالکل کہیں ایک محبت پیدا ہوئی، اس میں بدایوں کے اس کلچر کا بہت رول تھا جو لاسٹ ٹائم کی آپ نے بدایوں کا. دیکھیے جو صوفیوں سے جو تعلق رہا ہے، مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں اس کو، اولیاء کے سلسلے کا جو تعلق ہے بدایوں شہر سے، تو جو صوفیوں اولیوں کا جو شہر ہے بدایوں، سٹی آف سینٹس، مدینۃ الاولیاء، سٹی آف سینٹس جو کہا جاتا ہے اس کو، تو صرف شاعری نہیں بلکہ صوفیانہ کلچر رچا بسا تھا بدایوں کے شہر میں. اور میں خاص ابا کو اپنے بچپن سے ہی اچھا، ہر گھر میں چھوٹے موٹے میلاد ہوا کرتے تھے، کسی کی کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی بیماری سے اٹھا، کوئی نئے گھر میں گیا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو میلاد ہو گئے. اچھا، پھر لوگوں کو یہ چیزیں یاد تھی، مطلب میلاد اکبر میں سے چیزیں لوگوں کو حفظ یاد ہوا کرتی تھیں. جو لوگ گھر کی عورتیں جو شاید فارمل تعلیم ان کے پاس نہ ہو، لیکن وہ نعتیں، وہ بہت ہی خوبصورت قسم کی شاعری جو اس وقت لکھی گئی تھی اور جو میلاد اکبر میں جمع کر لی گئی ہے اور لوگ پڑھا کرتے تھے میلادوں کے وقت پہ. تو میرے خیال سے یہ سب چیزیں ابا کی کلچرل ہیریٹیج تھی. And for some time childhood days he stayed in Pilibhit also with his father. جی، ان کے والد جو تھے وہ پوسٹ ماسٹر تھے، یہ میرے پر نانا. تو وہ الگ الگ شہروں میں پوسٹ کیے جاتے تھے، بمبئی جیسے بڑے شہر بھی، لیکن چھوٹے موٹے شہروں میں بھی، الگ الگ شہروں میں. تو ابا کا جو مڈل اسکول کا زمانہ تھا، اس وقت ان کے والد پیلی بھیت میں پوسٹڈ تھے. تو جو آپ کا وطن ہے اور میرے والد کا وطن ہے پیلی بھیت، وہ وہاں پہ بھی انہوں نے میرے خیال سے 8ویں جماعت وہاں سے. میرے والد کی ایک بار ان کی ملاقات ہوئی کہیں پہ 70s میں. ابو واز ان علی گڑھ، کوئی منظر صاحب، عرفان منظر یا کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے اردو کے، ان کے گھر پہ. تو انہوں نے بتایا کہ کس مسجد میں وہ اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو میں نے اس پہ ایک بلاگ بھی لکھا ہے، ہسٹوریکل پرسپیکٹو. جی، سو آئی ایڈڈ دیٹ نیم دیٹ عالم مسرور صاحب آلسو used to pray here. That is a historical mosque. So وہ محدث صورتی صاحب کی مسجد کہلاتی ہے, where he used to pray his Friday prayers with his father. تو میم ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ناؤ اگلا آ رہا ہے, تو that's little bit difficult. Transition of Jai Siya Ram to more masculine slogan of Jai Shri Ram. We talked little bit before also. اس کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں. We already have covered it. So this was in the sequence, but we covered it. بٹوارا versus آزادی میں دیکھیے, پارٹیشن جو ہے 1947 کا, اس سے 2 ملک بنتے ہیں. اب 3 ہو گئے ہیں, بنگلہ دیش, لیکن اس وقت ایسٹ اور ویسٹ پاکستان اور ہندوستان. ہمارے اچھا اردو میں اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, بٹوارا اور آزادی. ہندوستان میں جو اردو کا ادب زیادہ تر ہے وہ بٹوارا لفظ استعمال کرتا ہے. پاکستان میں جو اردو کا ادب ہے اس سے متعلق پارٹیشن لٹریچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہاں آزادی لفظ استعمال کی جاتی ہے. ہم بھی آزادی کا استعمال کرتے ہیں, لیکن پارٹیشن لٹریچر کے کانٹیکسٹ میں بائی اینڈ لارج ہمارے یہاں اس کو بٹوارا کہا جاتا ہے. تو اس کتاب میں جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, اس میں ایک چھوٹا ایسے ہے, اس پہ ایک میں نے لمبا ایکیڈیمک پیپر بھی کہیں لکھا تھا, بٹوارا ورسز آزادی, کہ کیسے اردو کے حوالے سے سب بات کر رہے ہیں اس وقت, ہم مراٹھی یا ہندی یا بنگلہ یا اور زبانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. اردو ادب میں کے آئینے میں اگر ہم پارٹیشن اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں, اور پارٹیشن اسٹڈیز اب ایک لیجیٹیمیٹ ایریا آف ورک ہے, یعنی بہت یونیورسٹیز میں اس پہ PhDs ہو رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. much work has been done in different languages, پنجابی, بنگلہ, سو on. تو اب صرف پارٹیشن اسٹڈیز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, تو جو اردو ہندوستان کی اردو ہے وہاں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور اردو جو پاکستان کی ہے وہاں کیسے دیکھا جاتا ہے.
ایک چیز ہے پاکستانیت، یعنی جس کو پاکستان اسٹڈیز کہتے ہیں. تو جو وہاں کا لکھنے والا ہے وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اب پچھلی باتیں بہت ہو گئی، ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، یہ موقع غم کا نہیں ہے، یہ موقع آزادی ہمیں ملی ہے اور ہم ایک نیا ملک بنا رہے ہیں، اور اب ہم اپنے پہ توجہ دیں گے، ہم پچھلی باتوں کی بات نہیں کریں گے. وہاں سے نکل کے آتی ہے ایک چیز جس کو کہتے ہیں پاکستانیت، اور پھر پاکستان اسٹڈیز، جیسے اسکول میں ہمارے یہاں مورل سائنس ہوا کرتی تھی، ایٹ لیسٹ میرے بچپن تک ہوتی تھی، کہ ایک ایکسٹرا پیپر ہے جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں پاکستان اسٹڈیز کر کے ایک پیپر ہوتا تھا، جس میں اب ہم اس میں نقص نکالنا چاہیں تو ہندوستان میں بیٹھ کے ہم بہت نقص نکال سکتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے وہ ان کا اپنا ایک ہوتی ہے، وہ ان کا نجی معاملہ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ. لیکن پاکستان اسٹڈیز ایک ایریا آف ورک بن گیا، اور کئی ایسے لکھنے والے تھے جنہوں نے اس سے دی آئیڈیا آف پاکستانیت سے متاثر ہو کے ادب لکھنا شروع کیا، جنہوں نے کہا اب ہم اس کی بات کریں گے. میم سوری ٹو انٹرپٹ، ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، انہیں ادب سے بہت شوق ہے. ہی از فرام لاہور، سید یوسف کاظمی، اور اردو کے گنگشتہ الفاظ لکھتے ہیں آج کل. آپ کا انٹرسٹ بیٹھک، طاق، سلبچی، یہ انہیں شوق ہے. اور ہی از مائکرو بایولوجسٹ بائی پروفیشن. میں نے بتایا تھا، آپ کا ذکر کیا تھا، تو ہی جوائنڈ فرسٹ ٹائم انسٹاگرام. ہی لاگ ان بیکاز آف یور ٹاک، because he is away from Instagram. Sayyid Yusuf Kazmi, and we are talking on Pakistaniyat. جی جی، تھینک یو یوسف صاحب. جی میم کنٹینیو، سوری فار انٹرپشن. نہیں تو میں ذرا بھول گئی میں کیا کہہ رہی ہوں. سوری، آپ پاکستانیت پہ بات کر رہی تھیں، بٹوارہ ورسز آزادی. بٹوارہ ورسز اس میں کوئی بہت زیادہ طویل سے اس وقت ذکر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ذرا کنٹینشیس ایریاز ہیں. اس میں آپ لکھ تو سکتے ہیں ذرا اطمینان کے ساتھ، لیکن بولتے وقت ڈسکشن از سم تھنگ، کیا چیز کس کو غلط معنی میں لے لے، تو but this is very very basic that in our language it is more like Batwara, because we remember it as a partition. The country, the new country that is formed, for them it is more like Azadi, those who affiliated with that. So in a more simple term we can define like اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی نہیں ہے آزادی ملنے پہ، وہ خوشی ہے. But we have a فیض کہہ رہے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں تھا انتظار جس کا. تو ایک ایمبیولنس بھی ہے بہت سے لوگوں میں، خاص طور سے اردو کے رائٹر میں، کہ جس قسم کی ہم آزادی چاہ رہے تھے، نائٹ بٹن ڈان کہہ رہے ہیں، شب گزیدہ سحر فیض جس کو کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے پروگریسو رائٹرز میں خاص طور سے یہ لوگوں کو فیلنگ ہے کہ جو ہم مکمل آزادی چاہ رہے تھے، یہ وہ آزادی نہیں ملی، یہ ٹرنکیٹڈ فریڈم ہے ایک طرح سے. تو وہ رائٹنگز کے ریفلیکشن دونوں کی رائٹنگز میں اپنی طریقے سے دکھتے ہیں، اور وہ جو ڈفرنسز ہیں میں ان کا بھی ذکر کرتی ہوں. بالکل میم. the rubric of religion, it covers the essays on the different religious festivities. so یہاں ایک بڑی اچھی جوڑنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ گلابی عید بھی ہے اور ہماری عید بھی ہے، ساتھ میں جو ہم نے ذکر بھی کیا بڑا طویل اقبال پہ اور حضرت موہانی پہ، کہ اقبال نے بھی جو ہے مرد کامل کا ذکر کیا ہے اور حضرت نے کرشن جی پہ ذکر کیا. تو اس طرح سے یہ جو فیسٹیوٹیز تھیں نارتھ انڈین کلچر کی، خاص طور سے ڈفرینٹ، اس میں آپ نے دیوالی کا بھی ایک ایسے لکھا ہے، اس میں آپ نے ہولی کا بھی ایک عید ایسے لکھا ہے. میں لوگوں کو کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگوں کو گلابی عید نہیں پتا ہوگا. دا ٹرم از مینلی یوز فار ہولی کلرز بیکاز آف دا کلرز آف عید. اور اسی طرح سے بہت ہمارے فیسٹیولس بھی اس کے اندر آتے ہیں جو اب لینڈسکیپ سے کافی غائب ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر محرم بھی، اس میں کوئی شیعہ سنی کا بٹوارہ نہیں تھا، وہ محرم ایک کامن محرم تھا جو کلچر ہمارے گھروں میں، اور نان مسلمس میں بھی تھا. کرنا چاہیے نان مسلم شاعروں کا بھی تھا. عمدہ نعت لکھی گئی ہے نان مسلم شاعروں نے، ایک سے ایک عمدہ مرثیے لکھے گئے ہیں. تو اور یہ ایک سلسلہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. تو میم تھوڑا سا اس پہ بتائیں کیونکہ وقت بڑا کم ہے، اب تھوڑا سا کوشچن آنسر بھی لیں گے، تو تھوڑا سا دیکھیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو شاعری صرف شمع پروانہ بلبل کی ہے یا صرف عشق محبت کی شاعری ہے، شاید انہوں نے کم چیزیں پڑھی ہیں. شاید اردو کو وستار سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اردو کا جو خزانہ ہے اس کو ٹٹول کے دیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا، ہولی، دیوالی، عید، ان سب چیزوں پہ چیزیں لکھی گئی ہیں. بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ ہر گھر میں جیسے کہ ریلیجس ٹیکسٹ رکھے جاتے ہیں، ویسے ایک 2 والیومز کا سیٹ ہے جانثار اختر کی ایڈٹ کیا ہوا، اس کا نام ہے ہندوستان ہمارا. NBT سے ہندوستان ہمارا کے نام سے. جانثار اختر ایک بڑے شاعر تھے، جاوید اختر کے والد.
لیکن اپنے آپ میں ایک ان ہز اون وے ویری میجر اردو پوئٹ، فلم لیریسسٹ بھی تھے. تو جان نثار اختر نے جو یہ ہندوستان ہمارا کر کے 2 والیومز میں کتابیں ایڈٹ کی ہیں، اس میں بہت ہی عمدہ اردو شاعری ہے، اور وہ ورچولی ہر موقع پہ ہے، ہر سبجیکٹ پہ ہے. یعنی قدرتی نظاروں سے لے کے کھیت، گاؤں، پہاڑ، خوبصورت ہوا، اس قسم کی چیزوں سے لے کے اجنتا الورا کی مورتیاں، شہر، آگرہ پہ نظمیں، دلی پہ نظمیں، بمبئی پہ نظمیں. تو کوئی ایسا موقع نہیں. اور جو ان کا انتخاب ہے، جس طرح سے انہوں ان کو کیٹلاگ کیا ہے، جس طرح سے انہوں اس کو جمع کیا ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر گھر میں جس کو بھی دلچسپی ہے، اور جو ہندوستان کی جو شروع میں ہم نے بات کی تھی، وہ انیکتا میں ایکتا، اور جو ڈائیورسٹی ہے، جو پلورلزم ہے، جو سنکریٹزم ہے، اس کو جو لوگ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اس کتاب کو دیکھیں. یہ لکھی تو اردو میں گئی تھی، لیکن یہ دیوناگری میں بھی اویلیبل ہے. جی. ہندوستان ہمارا. آئیے اب سوال کیوں نہ لے لیے جائیں اس سے پہلے کہ ہاں میم بالکل ہم اس سوال any questions from our viewers, because one time call has been disconnected. Let me see that behind also some feedback is there, but till now surprisingly no question has came up. Any question, any queries from all of our friends, just please type it down. We are ready to answer, and Rakshita ma'am is waiting for the questions. میم جب تک کوشچنس آ رہے ہیں تو تھوڑا سا میم ایک آپ سے سوال کر لیں کہ یہ جو آپ کی بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کی آئی سو اینڈ آئی ریڈ اینڈ یو شیئرڈ مینی ٹائمس، تو یہ دلی یونیورسٹی کا ماحول تھا اور پوری ایجوکیشن انگلش میں تعلیم تھی، اور اردو سے جو یہ ایک پورا لٹریچر کو آپ نے پڑھا اور لکھا. عمر شاہ ہیز ریٹن سم کوشچن. یس پلیز آسک دا کوشچن. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو آسک؟ پلیز آسک یور کوشچن. we'll took it. تو ma'am, you think the idea of the identity associated with only Muslim women? I didn't got your question actually. What do you want to ask exactly? That it's not about the Muslim women, I think. Like Rakshita ma'am answered this question, but it is about a larger identities. If you go to the book, it's not only about the Muslim women. Muslim women is one of the essay what she wrote, but this is about the larger identities, and it's not only to the Muslims also. Are cultures victim of cosmopolitanism? Yes, this is a question of Mathur bhai. Are cultures victim of cosmopolitanism? Yes. We can make them victims. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ضروری ہے victim بنانا ان کو، کلچر کو. ہم شہر میں رہتے ہوئے میرے خیال سے ہارویسٹ اور کھیت کی بات شاید نہ کر سکیں، کیونکہ ہم ایٹ فرسٹ ہینڈ جانتے نہیں ہیں. لیکن موسم کی بات کر سکتے ہیں ہم. دیکھیے 12 ماسہ ایک طرح کی شاعری ہوا کرتی تھی جو بالکل کاسموپولیٹن نہیں تھی. وہ تھی تو برا کی شاعری، کہ بیرانی ہے جو اپنے شوہر سے، بلاوڈ سے جدا ہے، اور وہ برا کے گیت گا رہی ہے، اور ہر موسم کے حساب سے. اکثر تو وہ صرف سیکولر سینس میں ہوتے تھے کہ مطلب فزیکلی سیپریٹڈ ہے وہ اپنے بلاوڈ سے اس لیے گا رہی ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ اسپرچول سینس میں ہوتے تھے کہ کیسے جو آپ کا بلاوڈ ہے، جو صوفیوں نے بھی جس طرح سے تصور کیا ہے کہ بلاوڈ ہے وہ اصل میں خدا ہے، بھگوان ہے، اس سے جو آپ کا دوری ہے، اور اس کا ذکر کرنا برا کی شاعری کے ذریعے. تو یہ بالکل کاسموپولیٹن نہیں تھا. اس میں رورل امیجری ہوا کرتی تھی، سیزنل چینجز ہوا کرتے تھے، موسموں کا ذکر ہوا کرتا تھا، اور اس کا ایک پیسٹورل ایلیمنٹ تھا. آپ کا سوال اشوک اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ، ہماری زندگیاں کیا کاسموپولیٹنزم کا وکٹم ہیں؟ میرے خیال سے ضروری نہیں ہے کہ وہ وکٹم ہوں، ہم ان کو بنا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے. ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں رہیں گے تو ہمیں کیا جاڑا اور کیا گرمی پتہ چلے گا، ہمیں دھوپ کی تپش نہیں پتا، ہمیں ہوا کی ٹھنڈک نہیں پتا، ہمیں چڑیوں کی آواز نہیں پتا. آج کل پتا ہے کیونکہ کرونا وائرس کے چکر میں دلی کی ہوا صاف ہو گئی ہے، آسمان نیلا دکھ رہا ہے، چڑیوں کی آواز بے تحاشا مطلب ریلینٹلیسلی آ رہی ہے. تو شاید ہمیں ایک بہت بڑے حادثے کی، ایک بہت بڑے سانحہ کی، ایک بہت بڑی ٹریجڈی کی ضرورت تھی، جیسے کہ یہ کورونا وائرس ہے، کہ ہم جو ہماری سینس آف وکٹم ہوڈ تھا، جو ہمارا سینس آف سیلف امپوزڈ آئسولیشن تھا، جو ہم نے نیچر سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، شاید وہ فاصلہ کم کرنے کے لیے we needed a tragedy to be reminded
کہ اب دلی میں رہتے ہوئے پتہ نہیں اشوک آپ کو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے آسمان صاف نظر آ رہا ہے، مجھے مطلب پتوں کا ہوا میں ہلنا سنائی دے رہا ہے، مجھے کرکٹس کی آوازیں، مختلف کیڑوں کی آوازیں جو شاید ہم نے سنی ہی نہیں. ہاؤس پیرو دلی سے غائب ہو گئی تھی، اب دھیرے دھیرے کر کے واپس آ رہی ہے. تو آئی تھنک کاسموپولیٹنزم کو ولن نہ مانتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا انٹرسپیکشن کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی، تب شاید وہ وکٹم ہوڈ کا احساس نہ ہو. Ma'am, there was one question. Somebody asked that what is the cover page picture actually? He was asking about the picture of this cover. Known to me, وہ میری کوئی جانکار نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے. She is just a happy girl. اور ایک چیز جو شروع میں بات کرنی رہ گئی، شاید اس کے حوالے سے میں اس کی چوائس کو بتا سکوں. اگر آپ اجازت دیں ریحان، تو میں ایک پیرا پڑھنا چاہ رہی تھی جو کہ میرا اوپننگ پیراگراف تھا انٹروڈکشن کا. وہ پڑھ کے سناؤ تو کور کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. I have always wondered how one is supposed to look like one's religion. Save for outward tokens such as a turban or a topi, a beard or a burqa. Yes, this is on the back. کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہوگی. بالکل بالکل. جی میرے جیسے لوگ جن کے پاس یہ آؤٹ ورڈ ٹوکنز نہیں ہیں لیکن مسلمان ہے اور ایک مسلمان آئیڈینٹی ہے، تو اس کا کیسے ذکر کیا جائے. تو یہ میں اس بات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور شاید اس سے آپ کا سوال کا بھی جواب کور میں یہ لڑکی کو کیوں چوز کیا گیا تھا. Save for outward tokens such as a turban or a topi, a beard or a burqa, how can one give instant proofs of one's religious beliefs? Yet growing up in Delhi, all through one's school, college and university, while negotiating an assortment of jobs and offices, not to say myriad social occasions, I've heard this comment delivered in tones ranging from surprise to approval. With time, I've understood that the speaker is trying to give me a backhanded compliment. Since I don't look like a Muslim, I'm okay. I'm not quite one of them. اور them کون ہے؟ them ہے the bomb throwing, beef smuggling, jihad spouting Muslim of popular imagination. By extension, I might even at a stretch be considered one of us. So I don't look like the Muslim of general perception. For one, I don't have a beard, nor do I wear surma in my eyes and a skull cap on my head. اب یہ سب stereotypes ہیں، فلموں نے ان کو کیا ہے کہ وہ کروشے کا بنا ہوا ویسٹ پہنے ہوئے، تہمت پہنے ہوئے، اسکل کیپ لگائے ہوئے، سرما لگائے ہوئے، یا تو وہ اسمگلر ہیں یا ڈان ہیں یا پھر وہ کوئی آج کل ٹیررسٹ ہیں. مطلب ہم نے نارمل آرڈینری مسلمان کیریکٹرز نہیں دکھایا، جیسے بینک کا مینیجر یا اسکول کی ٹیچر یا اس قسم کے جو بالکل آرڈینری ایوری ڈے کیریکٹرز ہیں جو کہ ہوتے ہیں مسلمان. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب مسلمان یا تو روڈ سائڈ ڈھابے ہوں یا وہ کبابچی ہوں یا وہ ایسے ہوں، وہ اور بھی طرح کی نوکریاں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف ان کو نہیں دیکھنا چاہتے. تو خیر اس قسم کی باتیں ہیں، اور یہ ایک لمبا پیراگراف ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کور پہ ہم ایک ایسی لڑکا لڑکی کوئی بھی، یہ this was just some picture that my parents found. They just found a happy girl. باقی کی اگر آپ تصویر دیکھیں she's playing holy. تو what is this business of looking? ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم کپڑوں سے پہچانیں گے آپ کو، یہ بات کہی گئی تھی. Outward identities, yes. تو outward identity, why is it so important to bracket people? ہم ان کو پہچان کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، اور کیوں ضروری ہے؟ میرے خیال سے تو ریلیجن ایک بہت پرسنل چیز ہے، اور I personally have never felt the need to wear my religious identity as a label. جو for whatever reasons those who wish to, that is their lookout. لیکن جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو آپ اپنے پرسپیکٹو سے لکھتے ہیں. میرا پرسپیکٹو یہ تھا کہ دس بزنس آف لکنگ از سم تھنگ آئی وانٹڈ ٹو ایڈریس. اینڈ جو کتاب کا ٹائٹل پھر یہ ایک ایسے کا ٹائٹل جو تھا بٹ یو ڈونٹ لک لائک اے مسلم، یہ کتاب کا ٹائٹل بن گیا. اچھا میم، یہ ڈاکٹر خواجہ عامر, my friend from here, he asked a question that as we saw that in recent times that Gangi Jamni Tehzeeb is receding, so what effort we can do as an individual so to just
convince our fellow countrymen, or just to flourish this culture, or we can contribute for this culture? What an individual can do his efforts just to promote جی سب سے پہلے the values. لانچھن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ مت دیکھیے، اس کے پیچھے کی پوری سبھیتا کو دیکھیے، اس کے پیچھے کی ایک سنسکرتی کو دیکھیے. اقبال کہتے ہیں اے آب رود گنگا، یعنی گنگا کے پانیوں سے وہ ایڈریس کر رہے ہیں، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. تو ایک سویلائزیشن ہے جو ویوز اپون ویوز میں لوگ آتے رہے ہیں یا بستے رہے ہیں، ہزاروں سال کے لیے زمین نے سب کو جذب کر لیا ہے، زمین نے سب کو ابزارو کر لیا ہے. تو یہ جو ملی جلی سنسکرتی ہے یہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، یہ ان سب لوگوں کی ہے جن کے اجداد یہاں آئے، آ کے بس گئے اور یہاں رہنے لگے. انہوں نے اس کی مٹی میں، اپنی زمین میں اپنی جڑیں ڈالی اور پھر یہی پھلے پھولے اور پنپے. تو اقبال کا یہ شعر یاد کیجئے کہ یہ جو زمین ہے یہ ان سب کی ہے، وہ سب کاروان کے کاروان یہاں آئے، آ کے بس گئے. تو ملی جلی سنسکرتی کو آپ الگ الگ طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کے گھر نہیں گئے، تو بھائی کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ کو کسی نے روکا؟ کیا مسلمان آپ کے دوست نہیں ہیں؟ کیا آپ کے دفتروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے اسکول کالجوں میں آپ نہیں جانتے ان کو؟ اور صرف مسلمان ہی کیا، مطلب جو ہم نے پکٹ فینسز بنا لی ہیں اپنے آس پاس کہ ہم ایک ہی سے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ایک ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں ہم آپ جائیے لوگوں کے گھر، دیکھیے وہ کیسے رہتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں کوئی خوفناک بات نہیں ہے. دے آر آرڈنری ایوری ڈے پیپل لیونگ آرڈنری ایوری ڈے لائفز. آپ ان کی زندگی کا حصہ بن کے دیکھیے. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, Dr. Yusuf Kazmi, what I had discussed about him, just joined recently from Lahore. So he's here with us. So Dr. Yusuf Kazmi asked that, ma'am, I found both in India and Pakistan, and being a lover of Urdu, he also writes something in Urdu, that the Urdu کا جو دائرہ ہے، اردو میں ہی میں بات کروں کہ اردو کا دائرہ ان کو لگتا ہے کہ سمٹتا وہ نظر آ رہا ہے. وہ اپنی جنریشنز میں بھی فیل کرتے ہیں، اپنے بچوں میں. وہ جو گمگشتہ الفاظ انہوں نے شروع کیے ہیں وہ اسی لیے شروع کیے ہیں تاکہ وہ جو لفظ وہ بچپن میں بولتے تھے، جو ان کے ماں باپ بولتے تھے، وہ اب ان کی سوسائٹی سے ریسیڈ ہو رہے ہیں. جیسے بیٹھک، ایک صاحب نے اعتراض کر دیا تھا، ایک لنگوسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری زبان میں تو بولا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے لاہور کی زبان میں یا میرے راولپنڈی کی زبان میں بیٹھک لفظ اب برا مانا جاتا ہے بولنا. وہاں کہتے ہیں ڈرائنگ روم استعمال کرو، تم بیٹھک کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں. تو اردو کا بات اشوک نے کہی تھی، اشوک ماتھر کی جو بات تھی، تو دیکھیے کچھ چیزیں تو میرے خیال سے انیویٹیبل ہیں کہ آپ ڈرائنگ روم ہی لوگ کہہ رہے ہیں، بیٹھک نہیں کہہ رہے ہیں، اور اس کو آپ کاسموپولیٹنائزیشن کہہ لیجئے، یا آپ اس کو ویسٹرنائزیشن کہہ لیجئے، یا انگریزی کا حاوی ہونا کہہ لیجئے. اب جیسے رکاب اور پچ یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا. رکابی اور پچ، بالکل رکابی ختم ہو گیا. رکابی لفظ نہیں ہوتا، میرے بچپن تک ہوتا تھا. پچ بھی ختم ہو گیا، عرصے سے نہیں سنا پچ لفظ. لوگ پلیٹ کہتے ہیں، واٹر پلیٹ کہتے ہیں، یا صرف پلیٹ کہتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں. اب ڈسٹر کہتے ہیں، صافی کہنا ہی بند کر دیا لوگوں نے. وہ کارنس ہوا کرتی تھی، کارنس سے جو لفظ آیا تھا، کارنس. جی تو یہ روزمرہ کے لفظ تھے، یہ چلے گئے ہیں. میری بیٹی اسکول میں جب تک نہیں گئی تھی تو وہ اردو میں ہم اس سے بات، بڑی والی بیٹی کے ساتھ ہم نے بطور ایکسپیریمنٹ کیا تھا، چھوٹی دوسری کے ساتھ پھر یہ نہیں کیا ایکسپیریمنٹ. بڑی بچی کے ساتھ ہم صرف اردو میں بات کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ پری اسکول جاتی تھی اور وہ جو پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے 3 سال کے، تو وہ بچوں کو اس کی زبان ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی. شی وڈ سے تھنگز لائک سنگھار میز. سنگار میز، جی بالکل نیچرلی استعمال کرتی تھی، بیکاز اس سے ہم سنگار، she didn't know dressing table. Other kids in that playground didn't understand what is singhar means. So آپ کس کہیں میرے پاس سے it's a very fine walk. It's a tightrope walk کہ آپ کس حد تک اپنے بچوں کو، کیا آپ بالکل ان کو ایک نمونہ بنا دینا چاہتے ہیں کہ وہ سب بچوں سے الگ ہو جائیں اور ان کی بات ہی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. شی وڈ سے میں سنگھار میز پہ کنگا رکھا تھا، تو کنگا لفظ کے بجائے لوگ کنگھی یوز کرتے تھے، پنجابی کے اثر میں. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ایک مسئلہ ہے. اب سنگھار میز تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں کہتا، ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے. So what is it that you do with kids when they go to a play school, when they go to a play area? Do they not need a language with which they can communicate? Do we want our kids to be living on a little island or in a little vacuum? تو as parents یہ ایک بڑا انفارمڈ ڈیسیشن ہے کہ ہم کس حد تک how far is too far.
how far is too far and how we will connect in both of the worlds. Umar Shah has asked a question that identity of Indian Muslims is different from rest of world. Are we culturally Hindu? I think ma'am will give an answer, otherwise I can also add something here. Yes, please, Rehan, you also add, but I think हमारी जो एक्चुअली तहजीब है कि और वो बहुत सी चीज़ों में है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है कि हम अगर गुरुद्वारे से गुजरते हैं, मंदिर से गुजरते हैं, तो हमारा सर झुकता है अदब के साथ. वी मे नॉट वांट टू गो इन, लेकिन वो एक सर झुकाना, ऐसे करना, ये सब चीज़ें हैं. कोई आपको प्रसाद देता है, कड़ा प्रसाद देता है आपको, आप किसी के घर गए हैं जहाँ पे शब्द कीर्तन हुआ है, उसके बाद प्रसाद दिया जा रहा है, तो आप सीधे हाथ में लेंगे, आप उल्टे हाथ में नहीं लेंगे, आप यूं करके हाथ ऐसे जेस्चर बनाएंगे, लेंगे. तो ये सब चीज़ें हमने देखी है अपने इर्द गिर्द और वो हमने जज्ब कर लिया है अपने अंदर. तो जो रिस्पेक्ट, सेक्युलरिज्म ही देख लीजिए, हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का एब्सेंस ऑफ रिलीजन नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन है. सर्वधर्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट है कि अल्जीरिया में, फ्रांस में और जगहों में एब्सेंस ऑफ रिलीजन को सेक्युलरिज्म माना जा रहा है. टर्की में डिवाइड बिटवीन चर्च एंड स्टेट को रिलीजन माना जा रहा है. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम ये नहीं कह रहे कि हम इररिलीजियस बन जाएंगे. नेहरू खुद एथीस्ट थे, लेकिन उन्होंने जब एक तरह की फाउंडेशन ले की हमारे मुल्क, एथीस्ट बन जाइए, उन्होंने सब मजहबों का इज्जत कीजिए. तो मेरे ख्याल से जो हम जिस तरह से मजहब, और उमर टू आंसर, ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब मजहबों से लिया. इब्ने मरियम का जो फिगर है वो उर्दू शायरी में कितना इम्पोर्टेंट है, ईसा मसीह कितने इम्पोर्टेंट हैं. और अभी हम आपको इतने एग्जाम्पल्स दे चुके हैं कि राम, कृष्ण, शिव जी, ये सब चीज़ें हमारी शायरी में, हमारी संस्कृति में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में का हिस्सा है. और शायद ये और जगह इतना नहीं दिखता होगा. बिल्कुल मैम. और दूसरी चीज, ये मोज़ेक तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है मैम, और डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीके से. जैसे आपने कहा था कि रीजन और रिलीजन, टू थिंग्स आर डिफरेंट, and region has their influence. If you look Egyptian Muslim and Saudi Muslim, both of them apparently for us looking like a same guys, but they are culturally very different. When we talk, their Arabic is different, their values are different. बिल्कुल बिल्कुल. So the person की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज भी है, अरबिक भी किस तरह से बोली जाती है, यमनी अरब कैसे बोलता है, सऊदी अरब कैसे बोलता है, तो जो जबान के डिफरेंसेस हैं, कल्चर के डिफरेंसेस हैं, ये तो अपनी जगह है ही. So people, we as a naive in Arabic, we don't understand, but they have a very much difference. Even Palestinians have different food. So looking like one monochromatic word, there exist the different words inside their own regions. Ma'am, there is one more question, one about the cultural. We are certainly different, but not divided. Yes. Ideally, yes. Yes, we are not divided. Yes. लेकिन देखिए, पिछले 1.5-2 साल से ऑप्टिमिज्म और आइडियलिज्म कम से कम होता जा रहा है. मैं अपने लिए कहूँगी ये बात कि दिन ब दिन मुझे लगने लगा है कि जो बातें हम कह रहे हैं और जिन बातों में हम यकीन करना चाहते हैं, कभी कभी उन पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द की ज़िंदगी है, जो रियलिटी है, वो बड़ी सकील होती जा रही है. वहाँ एकता में अनेकता ढूंढना, माफ कीजिएगा, अनेकता में एकता ढूंढना, डाइवर्सिटी में वननेस देखना, सेक्युलरिज्म की भी बात करना. सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी अ वन वे स्ट्रीट. आप और हम कहते रह जाएं, अशोक माथुर और हम कहते रह जाएं कि हम एक हैं और हमारी एक ही संस्कृति है, बट तीसरा आके अगर कोई दिल दुखाने वाली बात कहता है, चुपती हुई बात कहता है, बहुत अरसे तक तो हमने कहा ये सब बकवास है, हम नहीं सुनेंगे इन बातों को, लेकिन अब वो चुपती हैं, अब वो बातें दुख देती हैं. तो सेक्युलरिज्म हैज टू बी अ टू वे स्ट्रीट. सेक्युलरिज्म हैज, पीपल हैव टू वॉक half the path to meet you halfway for it to be a functional idea of secularism. To functional ideas. एक या दो लोग ये बात कहते रहें, उससे काम नहीं चलेगा. ज्यादा आवाजों को उठने की जरूरत है, ज्यादा लोगों को ये बात कहने की जरूरत है. Somebody wrote a question. I will read it because it is in my screen. This difficulty. One would like to ask, when one change his city, how much is it okay to negotiate one identity and culture? What it has been a norm appropriate to your identity according to dominant culture? They want to ask, I think, something about. And Ash also has a question. My Malayali friend observe many so-called Hindu festivals, which I prefer and call a cultural heritage. कल्चरल हेरिटेज तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. देखिए, उस कल्चरल हेरिटेज में बहुत सी चीजें हैं. लिबास है, हमने अब तक लिबास का जिक्र नहीं किया.
ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن ایک اسمیہ عورت جو ہے وہ ایک ساڑی جو ہے وہ دوسری طرح پہنے گی. کیرلا میں مسلمان عورت دوسری طرح, مسلمان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم کلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ریلیجن کے حوالے سے نہیں. تو وہ جو کلچر جو ریجن اسپیسیفک ہے, جو جیوگرافی سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ کے ارد گرد کے ماحول سے ریلیٹڈ ہے, وہ بالکل الگ ہوگا. تو کلچر اسپیسیفک ہیریٹیج کی بھی تو اپنی اہمیت ہے. اور میم وہ زندہ رہتا ہے. میں یہاں شیئر کروں گا اپنے بلاگ پہ, میں نے ایک چھوٹی سی اسٹوری کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں لوگوں کی جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, تھوڑا میں ٹائپ میں ان کی پائریسی کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ ایک علی بھائی کر کے میم, ہی از اے ملیالی and from 18 years he is living here as a car mechanic and now he has established his own business and he's like, but he's not very educated guy, but he is playing a role that we didn't able to play. He every year used to celebrate Pongal and all his Tamil diaspora, and in large he is connecting all Indian diaspora sitting together. Rasam is going to make their Pongal, this specific dish, so he is celebrating his Tamil culture in a place of Saudi Arabia, and Hindus, Muslims all sitting together. Most of them are his own language speaking people coming from different backgrounds. There are PhDs from IITs, there are very good scholars, masters, and they revere him as his elder brother because of his cultural celebration. He is a Muslim wearing a skull cap, but he is celebrating a Pongal. So this is a real reflection or a blend of syncretic fusion, what we talk. This is Gangi Jamni Tehzeeb. He is not from Ganga Jamna, but this is really a Gangi Jamni Tehzeeb that we itself need to keep it alive in our own cohorts. جی, گنگا جمنی تہذیب صرف دوآبا کے لیے نہیں ہے, مطلب یہ جہاں دو طرح. اور یہ بھی یاد رکھیے گنگا جمنا فزیکلی صرف گنگا اور جمنا سے ذکر نہیں ہے, بلکہ گنگا جمنی ہم اس کو بھی کہتے ہیں سنہری اور روپہلی جہاں مل جاتی ہیں, گولڈن اینڈ سلور کا ملنا, اس کو بھی گنگا جمنی کہا جاتا ہے. ٹیکسٹائل کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے. تو میرے خیال سے گنگا جمنی تہذیب صرف اپر انڈیا کا کوئی فیچر نہیں ہے, یہ جہاں پہ بھی ملی جلی سنسکرتی ہے, جہاں پہ بھی لوگ, اب وہ کیرلا کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو وہ جو مالابار کا ہی حصہ آپ لے لیجیے, وہاں پہ عیسائی بھی رہتے ہیں, سیرین کرسچنس بھی رہتے ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں. تو وہ اس ایریا کی جو تہذیب ہے اس کو اپنا لیں گے, اسے بھی ہم گنگا جمنی تہذیب ہی کہیں گے. یعنی ایک مونوکرومیٹک نہیں, بلکہ جس میں کئی رنگ ہیں, کئی اسٹرینڈز ہیں. So when somebody asks what is the definition of ideal Indian Muslim, it is difficult to define, but I don't know, you want to give the answer. ہاں, یہ آئیڈیل وغیرہ there is nothing ideal. سوال جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. What is ideal? یہ کوئی definition نہیں ہے. یہی کوئی definition نہیں ہے. I don't know what is ideal. And nobody has a right to define ideal Indian Muslim because it is an Indian, everyone is Indian, and you need to celebrate your nationality, your culture, your religion, everything is mixed, and that's the idea of discarding monochromatic version. I think this is all our talk went down. Ma'am, I think all the questions has finished. Let me ask ma'am, ہندوستان کی آواز کے بارے, ہندوستانی آواز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں بس. اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں. 2001 میں مجھے لگنے لگا کہ ایک ہمیں ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو یہ انجمن اور پریشد سے ہٹ کے ہو, یعنی اردو انجمن اور فلانی, مطلب جو ہمارے جو اسٹیٹ اسپانسرڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, پریشد اور انجمن, اس سینس میں استعمال کر رہی ہوں لفظ کا, کہ وہ ایسی کوئی جگہ نہ ہو, کوئی اسٹیٹ اسپانسرشپ نہ ہو, کوئی ایجنڈا نہ ہو, بلکہ ایک اور ساتھ ہی ساتھ کہ وہ گیٹوائزیشن جو اردو کی ہو گئی ہے, کہ وہ مسلمان اداروں میں یا مسلمان محلوں میں یا جہاں مسلمان ڈومینیٹڈ آبادیاں ہیں وہاں پہ نشستیں اور محفلیں اور یہ سب ہو. تو 2001 کے آس پاس مجھے لگنے لگا کہ ہم کیوں نہ, وائی شوڈ بی سیز اسپیسز, ہم جو مین اسٹریم جگہ ہیں ان میں کیوں نہیں اردو سے متعلق چیزیں کرتے ہیں. ہندوستانی آواز میں نے نام اس لیے رکھا کہ ہندوستان کی آواز ہے اردو. بالکل. اور ایک زمانے میں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہندوستانی ہے, جو ہندی اور اردو کا ایک بڑا شیرین مشرن ہے, جو ایک کامن اسپیس ہے ہندی اور اردو کے بیچ میں, اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے, اپیوگ کرنا چاہیے. تو یہ سب سوچتے ہوئے ہندوستانی آواز کو شروع کیا. اس میں ایک رتی بھر پیسہ نہیں ہے, بینک اکاؤنٹ نہیں ہے میرا اس کے نام سے, ایک پیسہ نہیں لیا ہے. اور وہ جو ایک بیٹلز کا گانا ہے کہ
I get by with a little help from my friend. Oh, I get by with a little help from my friends. تو یہ ہمارا ایک طرح سے اینتھم ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں اپنی اسپیس دے دیتے ہیں. جیسے جب یہ شروع ہوئی تھی, پہلے کی اس کے جو پروگرامز ہوا کرتے تھے, وہ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ایک ادارہ ہے, مین اسٹریم ادارہ ہے دلی میں, وہاں کئی سال تک ہوتا رہا. پھر ایٹک ایک جگہ ہے کناٹ پلیس میں, وہاں ہوا. پھر آکسفورڈ بک اسٹور کر کے کناٹ پلیس میں این بلاک میں ایک جگہ ہے, وہاں بہت سال تک ہوتا رہا. پھر اب پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے دلی میں ہی ایک جگہ ہے انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر میں. تو ہیبیٹیٹ میں وہ ہر مہینے ہمیں جگہ دے دیتے ہیں, اپنی ایک ہال دے دیتے ہیں. اب وہ آڈینس کے حساب سے ہوتا ہے, کبھی کبھی تو ایک 100-150 لوگوں کا ہوتا ہے, کبھی وہ کوئی, جیسے ایک دفعہ ہم نے اروندھتی رائے کی اردو ٹرانسلیشن پہ کتاب پہ کیا تو انہوں نے بڑا سا ہال دے دیا ہمیں. تو بہرحال وہ ایک ہر مہینے ہمیں ایک سپیس دیتے ہیں اور ایک مختصر سی بیسک سی چائے کا انتظام کر دیتے ہیں. میں نے وہ ایک نشست اٹینڈ کی تھی. آپ نے جی آیا تھا جب میں. جی. اور جو ہمارے ہماری شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں پلیز یہ نہ بتائیں کہ اس کو بلائیے اور اس کو مت بلائیے, یا فلانا چیف گیسٹ ہو, ہم اپنے حساب سے کریں گے. اس میں میرے ساتھ کوئی بہت بڑی تنظیم نہیں ہے, کوئی بہت بڑی بورڈ نہیں ہے, ٹرسٹیز نہیں, کچھ نہیں. میں اپنی سمجھ سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں کرتی رہتی ہوں. اور مینڈیٹ بس یہی ہے کہ اردو سے متعلق کوئی نہ کوئی بات کی جائے, کبھی کتاب کے حوالے سے. آج کل جو ہیبیٹیٹ میں سیریز چل رہی ہے اس کا ایک پیگ ہے نیو اردو رائٹنگز, یعنی اردو میں کوئی نئی کتاب چھپی ہے, اردو کے کوئی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں چھپا ہے, اردو کی کسی کتاب کا لپیانتر ٹرانسلیٹریشن ہندی میں ہوا ہے, تو ہم اس پہ چرچا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہیبیٹیٹ میں ہمارے پاس ایک جگہ ہوتی ہے. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ جو کنونشنل فورمز نہیں ہیں ہمارے پاس, جیسے میں نے کہا پیسے ویسے کچھ نہیں ہے, تو ہم بہت لیوش قسم کی چیزیں نہیں کر سکتے. ہم سال میں ایک مرتبہ ایک اردو کا جشن کرتے ہیں جس کا نام ہے آفرین. اور یہ بھی وہ اسپیس وغیرہ ہمیں دے دیتے ہیں, مائک کا انتظام کر دیتے ہیں, بینرز ہیبیٹیٹ بنوا دیتے ہیں. ہم کسی قسم کی کوئی اسپانسرشپ نہیں لیتے. اور کہیں شاید اس کے ذریعے یہ بھی پروو ہوتا ہے کہ 15-18 سال سے جو میں یہ کام کر رہی ہوں, بغیر پیسے کے بہت سی چیزیں ممکن ہیں, وہ کی جا سکتی ہیں. اور صرف محنت اور خالص نیت سے جب آدمی اس مشن پہ نکلتا ہے, تو دیٹس وائی آئی آسک یو ٹو ایلیبوریٹ آن ہندوستانی آواز, بیکاز دس پیپل شوڈ نو اباؤٹ اٹ. اور میم یہاں آنے سے پہلے بہت بہت شکریہ. بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ ہم انسٹاگرام کم لوگ یوز کرتے ہیں, جو پکچرز کھینچتے ہیں, پکچرز ڈالتے ہیں, وہی استعمال کرتے ہیں. تو نئے جنریشن کے زیادہ لوگ ہیں, تو میں نے ان سے پرومس کیا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ریکارڈ کر لوں, اینڈ آئی وڈ ایبل ٹو ڈیلیور. بہت اچھا. تو میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ ڈال کے کسی طرح سے ان تک پہنچا دوں وہ لنک, کیونکہ ان کو کافی خواہش تھی اس ٹاک کو سننے کی. اگر یہ ہو سکے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور میں بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بہت ٹائم لیا. بہت شکریہ ریحان کہ آپ نے یہ سوچا کرنے کا, and the fact that you reached out and you put this together so nicely. بہت بہت شکریہ. سب سے بڑی بات یہ کہ گھروں میں بند ہیں, تو اس لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت سے رکھے. تو یہ ایک اسٹریس بسٹنگ ایکٹیویٹی ہے, اور ساتھ میں بہت اچھی لرننگ بھی ہے, جو ایسے موقع کبھی نہیں ملیں گے. اور یہ ہماری کورونا کے ٹائم کی بڑی اچھی ڈائریز کی طرح ایک آرکائیو ہو جائیں گی if we are able to put it on YouTube. So inshallah every time anybody can watch it. Thank you ma'am. Adab. And all of you, thanks to all of you, all my friends. جی آپ سب لوگ جنہوں نے وقت نکالا اور اس کو سنا, آپ سب کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. لگا رہا تھا نا, تو وہ اسکرین ڈم ہو جاتی ہے, اسکرین رک جا رہی تھی. کیا میرا ہاتھ تھک گیا بھائی.